बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे जी। हस्बे बमूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी आपके शरई मसाइल का हल लेकर। और आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं, अपने शरई मसाइल का हल मुफ्तियान कराम से लाइव जान सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, ये मैटर नहीं करता, आप हमें कॉल कीजिए और मुफ्तियान कराम से अपने शरई मामलात का हल जान सकते हैं। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 0421117000 यानी 0421117000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं जी, पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए मुफ्तियान कराम से, उनके जवाबात भी आपको इंशाल्लाह लाइव ही मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। ये आपका अपना प्रोग्राम है जी, फतवा ऑन करंट इशूज़, और इसीलिए हम आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं और आपको इस तरफ लेकर आते हैं कि आप कॉल करें, जितनी हो सके आप कॉल करें। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह क्यू में बहुत सी कॉल्स होती हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है कि पूरी दुनिया तक दीन इस्लाम का जो पैगाम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो पैगाम है वो पहुँचे और आप भी ज़रिया उसका बन सकते हैं। आप ज़रिया कैसे बन सकते हैं? आपने जी पैगाम क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, पैगाम क्लब का मेंबर आप बन सकते हैं, 5 मिनट की नशरियात स्पॉन्सर करवा सकते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। आप चाहते हैं कि उनके लिए सदका जारिया के तौर पर कोई काम करे तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने जी पैगाम क्लब को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 1000 रुपये माहाना पे करना है। आप जो आपको नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल करके, लाइव कॉल करके भी ऐड हो सकते हैं, मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर www.paigamtv.com पे जाकर ख़ुद फॉर्म फिल करके भी मेंबर बन सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? अब आप पूछेंगे फ़ायदा क्या है जी? 1000 रुपये आप माहाना पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जानिब से जो दावती नशरियात हैं वो स्पॉन्सर की जाएंगी, 5 मिनट की हर माह इंशाल्लाह की जाएंगी। और आपको एक फ़िगर बताता चलूँ, बेसिक सा 10 करोड़ से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यूवरशिप है हमारी ऑन बोर्ड है और हमें उसके बारे में पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो पैगाम हमारा पहुँच रहा है और आप भी ज़रिया बन सकते हैं किसी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की तरफ आने के लिए। सबसे पहले अपने मेहमान गिरामी का तारुफ करवाता चलूँ। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुश्शेख डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मजाज कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। और इनके साथ मौजूद है जी फ़ज़ीलतुश्शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख आप कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी देखकर हमेशा की तरह हमें खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला खुश और खुर्रम रखे आपको। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन किराम, आज की जो पहली हेडलाइन है उसकी जानिब बढ़ेंगे जी। शेख भट्टी साहब, शेख पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल के जो पाबंदी है उस हवाले से एक पेशरफ्त है। बेसिकली ना लाहौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये अपील दायर की गई कि 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको मेंटली तौर पर ख़राब होते हैं। बेसिक मकसद यही है कि जब वो चीज़ देखते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है गंदगी के साथ, अच्छाई भी है नो डाउट, लेकिन गंदगी कहते हैं ज़्यादा है। तो बच्चों को बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको इससे दूर रखा जाए, ये कानून साजी के बारे में बातचीत चल रही है। और मैं अब बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला मुल्क है जहाँ पर ये कानून साजी कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया की वो नहीं चला सकते, बल्कि फ़ाइन भी उनको पे करना पड़ेगा। इवन तो $49 के करीब फ़ाइन है अगर वो ऐसा इस्तेमाल करते वो पकड़े जाते हैं। अब इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने जो वफाक है उससे पूछा है, क्योंकि एक आइन बनना है, एक कानून बनना है, तो वफाक लाजमी इसमें ऐड ऑन होगा। अब इस सिलसिले में सर रहनुमाई ये दरकार है कि ऐसी जो कानून साजी ऑब्वियसली पूरी दुनिया में की जा रही है, अगर पाकिस्तान में भी की जाती है ये तो बाद का स्टेप है। पहले जो है ऐसे जो शरई नुक्ता नज़र हैं मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से बच्चों को लेकर वालिदैन के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों को मोबाइल किस एज में देना चाहिए, क्या चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, इस बारे में फरमाइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस बारे में हमारे उमूमी वालिदैन के यहाँ 2 किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। एक वो बोल्ड किस्म के वालिदैन हैं जो कहते हैं कि अब हमारा बच्चा समझदार है, बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ जी, मैच्योर हो गया है, अब ये अपने अच्छे और बुरे का खुद सोच सकता है, और हमने इसकी ऐसी तरबियत कर दी है कि अब ये गलत देख ही नहीं सकता। हाँ, ये सोच पाई जाती है, ये सोच पाई जाती है, हालांकि ये भी कोई इतनी अच्छी सोच नहीं है।
بچہ بچہ ہی ہے، بالکل بڑا بھی ایون، بچہ تو بچہ ہے، بڑا بھی موبائل پر جس طرح آپ نے کہا کہ ہر رتب و یابس ہر چیز موجود ہے بالکل سر، اور آپ کی ایکسیس میں ہے، ایزی ایکسیس میں ہے، تو جب بھی موبائل ہوگا تنہائی ہوگی تو تیسرا شیطان ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، تو اس لیے بچوں پر جب تک وہ والدین کے ساتھ ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو بچوں پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرے وہ ہیں جو بالکل بچوں کو ان چیزوں کے قریب ہی نہیں جانے دیتے، بالکل ہی کٹ آف رکھتے ہیں، بالکل، پھر وہ بھی زیادتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بچوں کو تھوڑا سا انجوائمنٹ کا موقع بھی دینا چاہیے، لیکن مناسب حدود میں رہ کر، اسلام اور شرعی حدود کے اندر۔ ٹھیک ہے، اوکے، ان کو کھیل کود کا بھی موقع ملنا چاہیے، ان کو موبائل بھی یوز کے لیے دے دیں لیکن اپنی نگرانی میں دیں، ٹھیک ہے، ایسی اس پر ہدایات لگا کے، پابندیاں لگا کر دیں جس سے وہ غلط ویب سائٹ نہ کھول سکیں، نہ جا سکیں۔ تو ایسے پیرنٹ کے لیے کچھ ہدایات نیٹ پر موجود ہیں، ان کو فالو کر کے تو پھر دیں تو پھر ٹھیک رہے گا، اچھا ٹھیک، وگرنہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری والدین ہی کی ہے۔ آج میں یہاں آنے سے پہلے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان جس کو سزائے موت ہو گئی، اس نے جیل سے آخری لیٹر لکھا ہے اپنی والدہ کو۔ اچھا، وہ کیا ہے سر؟ اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے کہا امی آپ نے مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنی، آپ کا شکریہ، اللہ اور دنیا سے جانے کی وجہ بھی آپ ہی ہیں، اس کا پر بھی آپ کا شکریہ۔ اوہ، اللہ اکبر، یہ کیسا سر معاملہ ہے؟ یہ ایسا ہوا، وہ کہتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ سائیکل چوری کر کے لایا تھا تو آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، روکا نہیں تھا مجھے۔ اوہ ہو، جب میں لوگوں کے بٹوے چوری کر کے لاتا تھا تو آپ نے مجھے منع نہیں کیا، آپ نے میرا پورا ساتھ دیا۔ آپ نے مجھے ہر غلط کام میں سپورٹ کیا کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ، تو وہ لکھتا ہے ایک جملہ اس نے اور بڑا خوبصورت لکھا، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ اگر دنیا میں کہیں انصاف ہوتا تو میرے ساتھ آپ بھی پھانسی کی پوری حقدار تھی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ، یہ بڑی خوبصورت اور الارمنگ قسم کی پوسٹ میں اب بھی پڑھ کے آیا ہوں بالکل سر، کہ والدین ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ، اور گھریلو خاتون جو ہے وہ اپنے خامند کے گھر، اس کے مال اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس نے نظر رکھنی ہے۔ باپ تو جو ظاہر ہے کبھی گھر ہوگا کبھی نہیں ہوگا، ایسے ہی بالکل صحیح، کبھی آفس میں، کبھی مزدوری کرنے، کبھی کام کاج کے گھر سے باہر، تو والدہ بچوں پر رکھے گی نظر ہر وقت کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کس کے ساتھ دوستی ہے، یہ ساری ذمہ داری والدہ کی بنتی ہے، اگرچہ والد بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہم برا نہیں ہے، وہ بھی جب گھر پر ہوگا یا والدہ جب اس کو بتائے کہ آپ کے بچے یہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایکشن لینا پڑے گا، والد بھی ذمہ دار ہے، والدہ بھی ذمہ دار ہے، اور اگر یہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ والدہ کو لیٹر آخری لکھ کے ہے کہ اگر دنیا میں انصاف ہوتا تو میرے ساتھ آپ کو بھی پھانسی لگنی برابر چاہیے کے تھی۔ شریک تھے، بالکل بالکل سر، آج ہم روکتے نہیں، جیسے شیخ آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سے سوسائٹی میں ایسے والدین کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، بچوں کو بتا دیا ہے، بچے جانے، اچھا یہ بھی بہت جملہ ہمارا زبان زد عام ہے، بچوں کا بچوں کے ساتھ ہے، ہم نے تربیت کر دی، ہاں، لیکن آپ نے اس تربیت کا جب غلط رزلٹ نکلتا ہوا دیکھ لیا تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا کانشیس تو ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، بالکل سر، بالکل، پھر آپ کو کان کھڑے ہونے چاہیے، الارم بجنا چاہیے کہ بھائی تربیت تو ہم نے کی تھی لیکن مثبت اثر اس کا نہیں ہو رہا۔ نہیں ہو رہا، بالکل سر، بہت شکریہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ آپ کی طرف بھی آئیں گے، کالر ہیں ان کو ایڈ کرتے چلیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحسیب صاحب ہیں جی کوہاٹ سے۔ عبدالحسیب صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ، آپ سب صاحبان کیسے، ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا خاص کرم ہے۔ سوال پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ بس جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں عام بات یہ ہے، رواج یہ ہے کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ میت کی داڑھی میں، بالوں میں کنگھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، بس اس پر دنیا کی وہ سب کچھ ختم ہے۔ تو لہٰذا کیا ہم میت کی جو داڑھی ہے یا بال ہے اس میں کنگھی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ سیدھے پوچھیے، بتائیں، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عبدالحسیب صاحب کوہاٹ سے۔ مفتی اجمل بٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ میت کے بارے میں اگر تو وہ خاتون ہو تو اس کے بارے میں تو واضح ہدایات ملتی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی میت پر جب وہ غسل دے رہی تھی حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دیگر ساتھی سہیلیاں، تو آپ نے اسپیشل ان کو ہدایات دی تھیں کہ بالوں کی 3 مینڈیاں باقاعدہ بنا کر پھر پیچھے چھوڑو، ویسے کھلے نہیں چھوڑنے، اچھا 3 مینڈیاں بنا کر چھوڑو۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر میل کی داڑھی الجھی ہوئی نظر آ رہی ہو تو غسل جب دیا ہے اچھی طرح تو اللہ کے ہاں خوبصورت بنانے کے لیے اس کو عطر بھی لگاتے ہیں، ہاں بالکل کافور بھی لگاتے ہیں، بالکل کفن بھی صاف ستھرا پہناتے ہیں، بالکل، غسل بھی کس لیے دیتے ہیں؟ خوبصورت بنانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں جا رہا ہے اچھے طریقے سے جائے۔ تو اگر داڑھی کو بھی کنگھی کر دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ممانعت کی حدیث مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو اگر عام اسلوب میں رکھا جائے کہ اگر آپ اس کے بال لمبے ہیں، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بال سر کے بڑے ہیں، بغلوں کے بال بڑے ہیں، صفائی اس کا ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر داڑھی کو کنگھی کر کے داڑھی سیدھی کر دی جائے، خوبصورت لگے تو بہت اچھا ہے، کوئی بہت مسئلہ اچھا، نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس بارے میں آپ بھی ہاں فرمائیے۔ جی، شیخ صاحب نے درست فرمایا، غسل کا ایک مقصد تو تطہیر ہے، اسی طرح تنظیف بھی ہے، یعنی نظافت بھی ہے۔ ہاں صفائی، جب صفائی ستھرائی اس کو خوبصورت بنانا، تو یہ اگر داڑھی الجھی ہوئی ہے، بال ایسے الجھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کنگھی کرنا یہ مناسب ہے، اچھا جی، مناسب ہے، سر ضرور بہت ہونا شکریہ جی۔ چاہیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ جیسا کہ شیخ سے گفتگو جاری تھی، جو ہیڈ لائنز جس کے اوپر ڈسکشن جاری تھی، والدین کے حوالے سے والدین کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اگر ایک تو ہے والدین موبائل دے چکے ہیں، اب چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے، بچے کے جو ذہنی طور پر نقصان پہنچتا ہے، ایک ذہنی نفسیاتی معاملات میں اس کو الجھ جاتا ہے بچہ، اور اس کو obviously دینی نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اب اس کے ذمہ دار والدین ہیں یا بچہ ہے؟ اب اس میں کیسے ڈفرینشیٹ آپ کریں گے ان دونوں کو؟ اس میں والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچہ یا تو نابالغ ہے یا بھی جدید البلوغ ہے، اور اس کے اندر اتنی سمجھداری نہیں ہے، ہاں جی، اور اس معاملے میں والدین کی ذمہ داری، یا گھر کے اندر جو بھی بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، والدہ ہے، والد ہے، ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی جو ہے نا خرابی نتائج سے معلوم ہو جاتی ہے۔ جو بچے موبائل استعمال کرتے ہیں اور حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، امتحانی نتائج میں آپ دیکھیں گے وہ فیل ہوئے ہوں گے یا پھر ان کے نمبر بہت کم آئے ہوں گے، اور جن بچوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نقد جو ہے نا انعام موبائل کے کثرت استعمال کا اس بچے کو مل جاتا ہے اور اس کے والدین کو مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ موبائل بچوں کو جب دیتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو 3 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، گھنٹوں وہ موبائل دیکھتا رہتا ہے، ایسے ہی، اور پھر اس کے بعد اینک انہوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ایک یہ نقصان ہے، اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ بعض بچے جو ہے نا پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ جو گیمیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اسی موبائل کے اندر ہی وہ کھیلتے ہیں، بالکل، وہ پب جی ہے اور دوسرے، اور پھر اسی طریقے کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ ایک نابالغ بچی، چھوٹی بچی ابھی جو ہے نا 13-14 سال کی ہوتی ہے، ان کا یارانہ بن جاتا ہے، لڑکوں کا بن جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ان کے روابط بڑھتے ہیں۔ بالکل، اگر ان کے اوپر نہ یہ نگرانی نہ ہو اور والدین یہ نگرانی نہ کرے تو پھر خرابی اور جو ہے نا بہت قبائح منظر عام پہ آتے ہیں، پھر والدین روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ، تو یہ ٹک ٹاک پہ دوستی ہوتی ہے، یہ ذرائع جو ہے نا نئے سوشل میڈیا، ان کے ذریعے سے یہ ابھی ان کی عقل میں وہ پختگی تو آئی نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل بالکل، تو جب نہیں آئی ہوتی، سمجھداری نہیں ہوتی، وہ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو دکھ رہا ہے، بالکل اسی کو سمجھ رہے ہیں، بالکل تو صحیح۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ قانون بن جائے تو ہم تو اس کی حمایت ہی کریں گے۔ سر بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی جی، بات ابھی ذہن میں آئی، جی سر، وائی ناٹ۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے مضر صحت ہے، ہاں، تمباکو نوشی، بالکل، تمباکو نوشی مضر صحت ہے۔ ایسے ہی، تو جو بچوں کو موبائل دیا جائے اس کے پیچھے بھی ایک ٹیگ لکھا ہونا چاہیے، ہاں، یہ مضر صحت بھی ہے، مضر اخلاق بھی ہے، بالکل، اللہ، مضر جان بھی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا سر۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، بچوں کی نظریں ہی نہیں،
बच्चों के चेहरों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे लींबू निचोड़ के ना तो बस खाली छोड़ दिया रौनक गया ही हो। नहीं रहती। रौनक ही नहीं है, उनके अंदर जान ही नहीं है। वो फिर इस वीडियो को देखते देखते खाते क्या हैं, चिप्स, वैसे ही बिल्कुल कुरकुरे, बेजान चीजें, और उनको हेल्दी रोटी दें तो वो खाएंगे नहीं, वो तो उनके भागती है पास उससे। टाइम ही नहीं है उसको खाने का, हाँ ये भी ना बात उनको वो अच्छी बहुत लगती ज़रूरी है, बिल्कुल तो वो बिस्कुट खाएंगे, इस तरह की फजूल याद किस्म की चीज़ें खाएंगे, उनकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उस मोबाइल के पीछे मेरा ख्याल ये भी लिखा होना चाहिए कि मोबाइल बच्चों के लिए मुद्रे जान है। मुझे जान है सर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अच्छा मोबाइल के अंदर लग के बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको भूल जाते हैं बेसिकली, मसला भी ये है ना बेसिकली। ये मसला भी है, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बच्चों के खेल कूद पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इवन जो अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर जो पार्क्स हैं, उन पार्कों के अंदर भी बच्चों पर खेलने पर पाबंदी है। बस ऐसा ये भी मामला है, तो बच्चे किधर जाएं? किधर जाएं? फिर बच्चे फिर मजबूरन घर आते हैं, जब वो उछल कूद करते हैं तो वालदा डांटती है। उनको चुप करके बिठाने का एक जरिया वालदा के पास है कि मोबाइल दे दो। मोबाइल, वो 2-3 हैं, उनके साथ उनकी बिल्ली भी है, वो सारे इकट्ठे मिलकर बैठ के देखते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख सवाल ये है, गीबत और तनकीद में फ़र्क क्या है? गीबत जो है ना, मैं इसकी जो तारीफ़ है और हदीस में जो आई है वो तारीफ़ में बताता हूँ, जी सर। फिर तनकीद के मुतल्लिक़ भी बता जी देते सर, हैं। व्हाई नॉट। गीबत क्या चीज़ है? ज़िक्र का अखा का बिमा यकरहु, अपने भाई को याद करना ऐसी चीज़ के साथ जिसे वो नापसंद करता है। अच्छा ठीक है। और ये गीबत गैबा से है। इसका ये मतलब कि पसे पुश्त किसी की कोई ख़राबी और कबीहा याद करना, वो मजलिस में मौजूद नहीं है और वो कहीं और है, और कोई बंदा उसकी कोई बुराई, कोई जो है ना उसकी कमी, ऐब, नक़स वो बयान करता है, इसको कहते हैं गीबत। ये गीबत है, हालांकि उसमें वो मौजूद है। मौजूद है। अच्छा, उसके अंदर खामी खामी वो मौजूद खामी मौजूद है, जी जी। वो खामी, वो कमी मौजूद है, ये उसकी अदमी मौजूदगी में बयान करता है दूसरों के सामने। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, यानी ये है गीबत। गीबा तब होती है जब गैबा हो, ओके ओके, बिल्कुल, यानी इसका मीनिंग बंदा जो है, गायब हो। मतलब है, बिल्कुल सर, ठीक है। और ये जो तनकीद है नक़द से है, इंतकाद से है। तो ये इंतकाद कहते हैं किसी चीज़ के खरे खोटे को मालूम करना। अच्छा लुग़वी एतबार से तो उसका यही मतलब है। ठीक है। ये जो पहले ज़माने के अंदर ये सोना चांदी यही सिक्के होते थे, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके मालूम करने के लिए भी ना वहाँ पर बंदा बैठा होता था, उसको नक़ाद कहते थे। जी तो वो पैसे उसने पेश किए, सिक्के पेश किए, तो वो बंदा फिर चेक करता था उसको। नक़दा ज़हब, सोने को उसने खरा खोटा उसका मालूम किया। तो ये तनकीद भी इसी से है। तो तनकीद की 2 सूरतें बनती हैं। जी जी सर, इरशाद। तनकीद की एक सूरत तो ये होती है बराए इस्लाह। अच्छा ठीक है। एक बंदा आमने सामने मौजूद है, उसने कोई गलती की है, हाँ जी और दूसरा शख्स कहते हैं कि आपने ये बात जो बयान फरमाई है ये बात दुरुस्त नहीं है, हाँ जी इसको तनकीद कहते हैं। तनकीद बराए इस्लाह है। ठीक है। एक है तनकीद, नाम उसका तनकीद का ही है, लेकिन वो उसके अंदर फसाद मौजूद होता है, किसी की तौहीन करना। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा तनकीद बराए तौहीन, बराए इस्लाह नहीं बल्कि बराए तौहीन होती, ये भी चेहरे पर ही है। हाँ जी बिल्कुल सही हाँ, फरमाया। ये भी सामने होता है। तो ये जो तनकीद है इसकी 2 सूरतें बन गई। तनकीद बराए इस्लाह, हाँ जी उसके अल्फाज भी और होते हैं, उसका अंदाज भी और होता है। एक मुस्लिहाना अंदाज होता है, इस्लाह वाला अंदाज होता है। और तनकीद बराए तौहीन, उसका अंदाज और होता है, किसी की तौहीन ही करनी होती है। वो बात आप उसको अलग भी बता सकते हैं, लेकिन सब के सामने आप उसको बताते हैं। हाँ। अच्छा, बाज़ सूरतों में ये तनकीद और ये गीबत ये मिल भी जाते हैं। अच्छा सर, वो क्या सूरत है? वो सूरत ये होती है कि किसी की कोई बात है, कलाम है, किताब है, उसने कोई बात कही है, तो वो दूसरों के सामने बयान करना और समझाना, ये लोगों को ये बावर कराना कि मैं तो तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो इधर मौजूद नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? हाँ बिल्कुल दूसरे सही लोगों को मुतनफ़िर करने वाली बात है। हाँ जी तो उसके अयूब को बयान किया जा रहा है, तो ये गीबत भी बन जाती है।
اچھا کسی کی صرف ہم عام روٹین میں اگر بات کرتے ہیں فلاں شخص ایسا ہے, میری کنورسیشن ہوتی ہے کسی کے ساتھ, تو کمنٹ کوئی پاس بیٹھا پاس کر دے, نہیں وہ تو ہے ہی ایسا, اب یہ کس میں آئے گا؟ فار ایگزامپل وہ باتونی ہے, باتیں بہت زیادہ کرتا ہے, یار پاس بیٹھا شخص کہتا ہے یار وہ تو باتوں کو بہت زیادہ لٹکاتا ہے بندہ, اب یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے سچ, کیونکہ وہ تو لٹکاتا ہے. اچھا یہ بھی ہے, اس کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی کے متعلق ایسی بات کر دے؟ نہیں ہے جائز. یعنی اپنے منہ کو نہ کنٹرول, زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اللہ سر یہ تو بڑا بریک معاملہ ہے. اگر آپ اس غیبت کو محفلوں سے نکال دینا جی جی تو پھر موبائل دیکھے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں رہتا. بالکل صحیح فرمایا شیخ, بالکل صحیح فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جی ایسے اللہ کے بندے ہیں اب بھی جی کہ وہ غیبت سنتے ہیں, یا تو آپ کو کہہ دیں گے بھائی غیبت میں نہیں سننا چاہتا, اچھا یا اگر ان کی یہ طاقت نہ ہونا تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ اچھا یہاں تک کہ ایک شخص ہے ہمارا دوست ہی ہے, ہم سے بہت وہ نیک ہے, وہ اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے, اچھا والد صاحب نے غیبت شروع کر دی. اچھا غیبت شروع کرنے کے بعد اب یہ کیا کرے, روک بھی نہیں سکتا, والد مکرم ہے. بالکل. تو اب اس نے کہا ابا جی مجھے ادھر اتار دو. اللہ اکبر. مجھے ادھر کام ہے. وہ گاڑی سے اتر. سر اچھا غیبت سننا بھی گناہ ہے کیا؟ اس غیبت سننا بھی گناہ ہے. اپنے بھائی کی بے عزتی ہو رہی ہے اور اس کا دفاع بندہ نہیں. اب ہمیں نہیں علم تھرڈ پرسن کون ہے, لیکن وہ کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی شیئر کر رہا ہے. کچھ گنجائش نکل آتی ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے اچھا تو آپ کو روکنا چاہیے. روکنا تو چاہیے اخلاقی طور پر. اخلاقی طور پر آپ کو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے, اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑا. اچھا اس کا بہت بڑا اجر ہے جب آپ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں. اچھا لیکن اگر وہ غلط باتیں کر رہا ہے, آپ روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے, جی جی تو پھر دیر سے برا جانتے ہو اٹھ جائیں. وہ بھی کافی. میں نے پھر اس بھائی کو یہ بھی کہا کہ اس کا ایک حل اور بھی ہے. ایک چیز ہے سماع, ایک ہے استماع. ہاں جی. گناہ جو ملتا ہے نا بندے کو وہ استماع پہ ملتا ہے, یعنی غور کے ساتھ سننا. اچھا اچھا. اور ویسی کانوں میں آواز پڑتی ہے اور آپ کی توجہ نہیں ہے, ہاں جی, پھر اس پر بندہ نا اتنا مجرم نہیں بنتا. بس میں بیٹھا ہوا, گانے چل رہے ہیں, بالکل, اور ابھی بندہ اس کو روک بھی نہیں سکتا, اتر بھی نہیں سکتا, سفر کرنا ہے ایسے ہی, اور بچے ہیں سب. اب کیا ہے, توجہ ہٹاؤ, اپنی دوسرے کاموں میں لگ جاؤ. اب بات یہاں سے سنی دوسرے کان سے نکال دیں, اس طرح سے ریئیکٹ کر لو. غور سے نہ سنو, اگر آواز پڑ بھی جائے نا جی جی پھر انشاءاللہ حرج. غیبت کا بھی یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور تلاوت کا بھی یہی مسئلہ ہے, غور سے سنو گے تو اجر ملے گا. اچھا اچھا, بس لگا کے کاموں میں لگ جائیں گے پھر اجر. کاموں میں لگ جائے, کانوں میں پڑھ رہی ہو پھر تو وہ لذت آئے گی, لذت کے طور پہ. کئی لوگ سوتے وقت بھی سنتے ہیں, لگا لیتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اس کے اوپر دھیان نہیں رہتا. ٹھیک ہے سر. اچھا مفتی صاحب, ویسے یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے, کیونکہ عام طور پر یہ معاشرتی معاملہ ہے, ہر محفل کا حصہ ہے غیبت اور تنقید. گرم ہوتی اس وقت جب شیطان شامل ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب شیطان آ کر انوالو ہوتا ہے تب محفل گرم ہوتی ہے, تب مزہ آتا ہے لوگوں کو, تب لذت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آمین آمین. سر مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ پوچھا یہ کیا ہے کہ کیا قرآن کریم کو الٹا کر کے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ الٹا مثلا پیچھے سے ادھر کو جائیں. ہاں جی, ورس نمبر 7 ہے من الجنۃ والناس, پیچھے کی طرف آپ آ رہے ہیں. اچھا, اس کی دو صورتیں میرا خیال ہے بن سکتی ہیں. اچھا سر. ایک ہے کہ آپ صورت بائی صورت ریورس آئیں. اچھا ٹھیک ہے. جس طرح چھوٹے بچوں کو حفظ کراتے وقت پہلے سورہ ناس پڑھائی جاتی ہے, پھر سورہ فلق, پھر سورہ اخلاص, پھر ایسے چلتے رہتے ہیں. بالکل. اگر تو پوری صورت ہے نا, ابتدا سے شروع کی ہے اور اینڈ پر ختم کر کے پھر دوسری صورت پڑھی ہے, پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اوکے. بچوں کی سہولت کے لیے حفاظ کو یاد کرانے کے لیے اسی طرح یاد کرایا جاتا ہے, پہلے چھوٹی صورتیں اور پھر بڑی اور پھر بڑی اور پھر. بالکل سے درست فرمایا آپ نے. یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر صورت کی ترتیب الٹ دی جائے کہ وہ ناس پہلے پڑھی جائے اور اس کے پہلے من شر الوسواس الخناس پھر پڑھی جائے, اور پھر الٹا کرتے 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 قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس تک آ جائے, پہلی آیت ہے وہ آخر میں پڑھی, آخر پر پڑھی, تو پھر یہ قرآن کی ساری ترتیب ہی الٹ کر دی آپ نے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات کا جو شان نزول ہوگا, جو ان کا مطلب اور مفہوم ہوگا, وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور جو لوگ متجددین محنت کے نام پر
ہاں ہاں طالب علموں کو منزل پختہ کرانے کے نام پر یہ حرکت کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں بالکل، مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ آج کے لیے موجود ہے، وہ بیسیکلی پڑھاتے ہیں ورس نمبر 7 ہے من الجنۃ والناس، ورس نمبر 5 الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسے پڑھاتے ہیں۔ ان کو جب یہ بات کہی جو وہ کہتے ہیں جی ہم تو آیت نمبر بول رہے ہیں تو اس سے ترتیب کیسے بگڑے گی؟ کہتے ہیں جی ہم تو جیسے کہ شیخ نے فرمایا ہم تو یاد کروانا چاہ رہے ہیں، اس بارے میں فرمائے یاد کروانے کی غرض سے بھی غلط ہے؟ جو شیخ صاحب نے فرمایا وہی کافی ہے۔ وہی کافی اور شافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وجیہہ صاحبہ ہے جی کوہاٹ سے، جی بہن پوچھئے۔ جی میں عبدالولی خان صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہوں گی جی جی کہ میرے والد اور والدہ 2015 میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اچھا لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے مسجد حرام میں تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے میری والدہ سے، تو وہ اکیلی رہ گئی۔ تو انہوں نے عمرہ تو ادا کیا اور اپنے ساتھ طواف بھی کیے اور 2 رکعت نفل بھی ادا کیے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کیا تو ان کو جگہ معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے کسی سے پوچھ لیا کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرنے کی جگہ کون سی ہے، تو انہوں نے اشارے سے اسے کہہ دیا کہ وہاں پہ ہے۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے صحیح کی ہے لیکن مجھے تو خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، اور شاید صفا مروہ جو ہے تو وہ خانہ کعبہ کے برآمدے کی دیوار کے اس پار شاید ہو، تو اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ اس آپ کے چینل پر اس موضوع پر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اگر صفا مروہ میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پھر صحیح نہیں ہوتی، تو میری والدہ کا کہنا ہے کہ اگر اس پہ کیا ہوگا، اگر دم دینا ہے تو دم دینا ہوگا تو پھر سعودی عرب میں دینا ہوگا یا یہیں پاکستان پہ، اور اگر ہے تو پھر اس وقت 2015 کی قیمت کے لحاظ سے یا ابھی کی قیمت کے لحاظ سے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میری والدہ بیوہ ہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے مالی اس میں سے، وہ بالکل وہ ہے، تو وہ شاید وہ دوبارہ عمرہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اور ایک تو وہ معذور ہو گئی ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ چل پھر بھی نہیں سکتی، تو آپ کا کیا کہنا ہوگا اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے وجیہہ صاحبہ بہت شکریہ، کوہاٹ سے آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ سارا مسئلہ بہن نے بیان کیا ہے، فرمائیے اس بارے میں۔ انا الیہ راجعون۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو عمرہ ہے نا، اس کے اندر 3 اس کے ارکان ہیں۔ اچھا، ایک ہے احرام یعنی میقات سے نیت کرنا، اور دوسری چیز طواف ہے، طواف بیت اللہ، اور تیسری چیز اس کے اندر سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ ہاں جی، جب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے پھر عمرہ تو ادا نہیں ہوا، عمرہ ادا نہیں ہوا ہے، تو اب جو ہے ان کے ذمہ وہ عمرہ ہے، عمرہ ہے سر؟ وہ عمرہ ہے، اچھا، کیونکہ وہ ادائیگی اس کی نہیں ہوئی ہے، تو جب نہیں ہوئی ہے تو وہ ادا کرے۔ اگر وہ ادائیگی نہیں ہو سکتی کسی کو نائب بنائے۔ سر ابھی ان کے پاس کاسٹ بھی بیٹی نہیں، چلی جائے، بیٹا چلا جائے، جب اللہ ان کو توفیق دے وہ والدہ کی طرف سے کر دے۔ اچھا جی، ان کی طرف یعنی پھر یہ ہے کہ وہ اپنا عمرہ کر لے، اچھا ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا جو جیسے کہ مدینہ منورہ سے جب آتے ہیں دوسرا عمرہ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے کر دے، اچھا اس طریقے کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب وہ جو بھول چوک ہوئی وہ الگ ہو گئے، اگر ایسا معاملہ ہو تو یہاں پر گنجائش نہیں ہے؟ یعنی گناہگار نہیں ہے، اچھا گناہ گار نہیں، لیکن گنجائش نہیں ہے کہ آپ کا رکن چھوٹ گیا، اچھا ایک رکن چھوٹ گیا، چاہے غلطی ہے کوئی بھی معاملہ ہے، رکن پورا نہیں ہوگا تو پھر عمارت کیسے پوری ہوگی؟ ہاں سر بالکل سر، اوکے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر والدہ بھی کسی نے قابل بتا دیا نا کہ یہاں پر یہ صحیح ہاں انہوں نے کہا اشارتاً بتایا، اشارہ سے، لیکن ان کو نہیں، انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ ادھر صحیح ہے، ہاں جی لیکن ان کو یہ اب پتہ نہیں کہ اندر جانا ہے، ہاں جی وہ باہر ہی کہیں چکر لگاتے رہی ہیں جہاں تو ان کو بیت اللہ سارا نظر آ رہا تھا، بالکل صحیح، جبکہ صحیح مساح کے اندر جو ہے وہ ہر چاروں طرف سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، بلکہ اب تو اوپر جا کے باقاعدہ کھڑکی کے پاس آ کر دیکھے تب نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر دوسری بات دم کے بعد میں انہوں نے بات کی تھی کہ دم کے والے سے شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب دم دینا ہوگا، یہ کیا اس کے لیے یہی حل ہے کہ وہ یعنی عمرہ بدل عمرہ، بدل حج ہے بدل عمرہ کرے۔ اچھا یہی صرف اور صرف حل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ کوئی واجب رہ جائے نا اس کے لیے دم دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ واجب نہیں، یہ رکن ہے۔ اچھا یہ ایلیبوریٹ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، اوکے سر، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔
مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا نومولود بچے کے بالوں کو دفنانا ضروری ہے یا شریعت میں ان کے بارے میں کوئی اور حکم ہے؟ شریعت کے بارے میں جو حکم ہے وہ بڑا سادہ سا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور بڑا پیارا سا ہے۔ اچھا سے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کہا کہ بچے کے بال منڈوا دو اچھا اور ان بالوں کو تول کے ان کے برابر وزن میں چاندی صدقہ کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ غالباً میں مشکات میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے بال 2 درہم کے وزن کے برابر ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، 2 درہم یعنی تقریباً 6 گرام کے قریب ہاں جی، تو 2 درہم پھر انہوں نے وہ صدقہ کیا تھا چاندی کی۔ تو بچے کے بال کاٹنے بھی چاہیے ہاں ہاں صفائی کی نقطہ نظر سے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جراثیم ہے، ان کے اندر خون ہے، ان کے اندر بدبو ہے۔ ہاں جی، تو پھر اللہ کے نبی نے دوسرا حکم دیا کہ بال کاٹنے کے بعد ان کو خوشبو بھی لگاؤ، زعفران بھی لگاؤ۔ اچھا کاٹنے کے بعد، کاٹنے کے بعد سر کے اوپر صفائی کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ اچھا ماشاء اللہ، تاکہ منا منہ دکھائی کے لیے ریڈی ہو جائے۔ ریڈی ہو جائے، ماشاء اللہ، تو بالکل پہلی زیارت ہونی ہے نا بچے ہاں جی، کی، بالکل سر، تو اس کے جسم سے سمیل نہیں آنی چاہیے۔ ابھی وہ جب پیدا ہوا تو اس کے جسم کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں چمٹی ہوں گی، بالکل سر ایسے ہی، تو اس کو صفائی کرنی ہے، نہلانا دھلانا ہے، اس کے بعد خوشبو لگانی ہے، کریم لگائیں، پاؤڈر بالکل لگائیں سر، کچھ بھی، تاکہ منا صاحب زیارت کے لیے تیار ہو انشاء جائے۔ اللہ انشاء تو اللہ، باقی رہ گئے بال۔ جی، تو بال ایسی کوئی مقدس چیز نہیں ہے کہ جس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ جس طرح ہم سیلون جاتے ہیں، حجام کے پاس جاتے ہیں، بال کاٹ کے وہ پھینکتے ہیں ڈسٹ بن میں، پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے، ہاں بالکل سر، اسی طرح بچے کے بال بھی اتنے مقدس نہیں ہیں کہ ان کو سنبھال کے رکھا جائے، سٹور کیا جائے، ان کی عزت تکریم کی، بلکہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں اور بے فکر ہو جائیں، کوئی مسئلہ اچھا نہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر مائیں جو سنبھالتی کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بال کاٹنے کے بعد جی جی خوشبو لگانی ہے، نہلانا دھلانا ہے، جی، خوشبو لگائیں، کریم لگائیں، پاؤڈر لگائیں اور بچے کو فریش کریں۔ فریش کر لیں اچھے طریقے سے، ریڈی ٹو یو کین سے کہ زیارت۔ سر بہت شکریہ جی، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں، شیخ فرما رہے تھے کہ بچے کے حوالے سے کہ بچے کے بالوں کا کیا کرنا ہے۔ بیسیکلی والدہ جو ہوتی ہیں نا، خاص طور پر مائیں، وہ بچوں کے بالوں کو سنبھال لیتی ہیں۔ شیخ نے فرمایا سنبھالنا ضروری تو نہیں، لیکن ہاں جی بالکل آپ بالکل، بھی فرمائیں اس سنبھالنا بارے ضروری میں۔ نہیں، وہ دفن کر دے، جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہے اچھا وہ کریں، لیکن وہ چاندی جو ہے نا وہ لازمی ہے، وہ دے دے۔ وہ دے دیں سر، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا کہ کسی شخص کی کمائی کے بارے میں بدگمانی رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ جی جی، تو بدگمانی کرنا تو حرام ہے، اچھا اور کسی مسلمان کے مال کے متعلق ایسے کرنا حرام ہے، نہیں ہے جائز۔ ٹھیک ہے، ہاں کوئی قرائن ہے، کوئی دلائل شواہد ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی اور حرام کاروبار کرتا ہے، پھر تو بندے کو شک نہیں کرنا چاہیے، گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یقین یقین کرنا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جی جی تو مسلمانوں کے اوپر اچھا گمان ہی کرنا چاہیے۔ چاہیے سر، بہت شکریہ جی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد رمضان صاحب جی جھنگ سے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کے دوسرا جی جی، نماز مطلب ہے کہ وہ قضا ہو جائے تو پھر کس ٹائم ادا کرنی چاہیے؟ اچھا جی، نماز قضا ہو جائے تو کس ٹائم ادا کرنی چاہیے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں جی یہی پوچھنا تھا۔ شکریہ محمد رمضان صاحب، کال کیا آپ نے، جھنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ نماز قضا ہو جائے کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ نماز قضا کیوں ہو جائے؟ پہلا سوال، ٹھیک ہے سر، پہلے بلا وجہ بلا سبب قضا ہونی نہیں چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنوں پر مقرر وقت پر پڑھنا ضروری ہے، تو وقت پر پڑھیں۔ لازمی، اگر اس کا کوئی عذر ہے، بندہ بیمار تھا نہیں اٹھ سکا، جی سویا رہ گیا ہے، سفر میں تھا گاڑی رکی نہیں ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، کوئی عذر ہے نا اس کا، تو پھر عذر کے بنا پر جیسے ہی اس کو موقع ملے گا، سویا ہوا بیدار ہو گیا ہے، جی بیمار آدمی اٹھ گیا ہے، وضو کرنے کے قابل ہو گیا ہے، وضو اس نے کر لیا ہے، مسافر ہے، گاڑی رک گئی ہے، ٹائم مل گیا ہے، وہ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا نسی احدکم الصلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها، جی جیسے ہی اس کو نماز یاد آئے بھولی ہوئی
काम काज में ऐसा मसरूफ था, पता ही नहीं, एकदम हुई मेरी नमाज रह गई। तो फिर मजीद नहीं रुके ना अपने काम को, आप अपने काम को रोके, नमाज को नहीं रोके। ठीक है, ओके। अपने काम को रोक दे, अब भी मुझे नमाज याद आ गई, मैं नमाज पढ़ूंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा। और ऐसे बंदे वैसे अल्लाह के बंदे थे। शायद हमारा एक दोस्त थे, वकील थे, यहाँ हम फरोज वाले में करीब ही। अच्छा। वो जोहर तक, सुबह के आए जोहर तक अपने क्लाइंट को डील करते थे, जैसे ही अजान हो जानी उसने वहीं फाइलें छोड़ के तो चले जाना मस्जिद में। माशाअल्लाह। और इतनी तसल्ली से वो नमाज पढ़ते थे कि क्लाइंट तंग आ जाते कि हाजी साहब केड़ी नमाज पढ़ के आए जे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लोग असर के लिए जा रहे हैं, आप अभी जोर पढ़ के आ रहे हैं। तो वो बड़ा सादगी से जवाब देते कि भाई सुबह तो ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ही करदा पिया सा, ਹੁਣ मेरे रब दी इबादत दा टाइम हो गया तो वो तो कर लें दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख ऐसी खूबसूरत मौत अल्लाह ने उनको दी। अपनी वालदा के साथ उम्रे के लिए गए, अच्छा, उम्रा अदा किया। अगले दिन जोर से पहले ही नहा धो के तैयार हो गए। अम्मा जी को उठाया कि अम्मा जी नमाज का टाइम होने वाला है, तो आप भी वुजू कर ले, चलें। अच्छा। अम्मा जी भी उठी, अम्मा जी ने बूढ़े थे, वुजू किया। तो बेटा ऐसा टेक लगा के ना सोफे के साथ लेटा हुआ है। अच्छा। तो अम्मा जी आगे, बेटा उठ जा, अब अज़ान होने वाली है तो चले। अब मुझे कह रहा था जल्दी करो, अब आप लेट रहे हो। तो वो ऐसे पुरसुकून नींद सोए हुए हैं, उठे ही नहीं। उम्रा भी कर लिया, इबादतें भी कर ली। तो नमाज बड़ी तसल्ली के साथ वो पढ़ते थे। जब भी मस्जिद में गए ना, जी खुश करके बाहर निकलते थे। हाय हाय हाय, सुभान ऐसी अल्लाह, नमाज पढ़नी सुभान चाहिए। अल्लाह, सुभान तो जो बंदा सोया रह गया है, जो कामकाज में मशगूल रह गया है, जो बीमार है, जो मुसाफिर है, जैसे ही उसको मौका मिले उसको फौरी पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि जो जोहर की नमाज आज रह गई है तो कल जोहर के साथ उसको कदा करें, नॉर्मली ये गलत है। ठीक है, ये टोटली गलत है, इसकी कोई दलील नहीं है शरन। तो जब उसको वक्त मिले, जब उसको याद आ गया तो फौरी पढ़नी है। ओके, ठीक। अगर सूरज गुरूब हो रहा और आपकी असर रहती है, हाँ जी, और आप एक रकत, आपको पता टाइम क्या कि सूरज गुरूब होने से पहले एक रकत तो मैं पढ़ लूंगा, हाँ जी, तो 3 रकतें सूरज गुरूब होने के दौरान भी आपको पढ़ने की इजाजत है। इजाजत है। अच्छा, हालांकि इसी वो ममनू टाइम। हाँ, इसी तरह फजर के वक्त आम नवाफिल मना है, हाँ जी, लेकिन अगर आपके फर्ज रहते हैं और आपको पता है कि सूरज तुलू होते होते एक रकत मैं पढ़ लूंगा, जी जी, तो दूसरी रकत भी आपको पढ़ने की इजाजत है। पढ़ लेने की इजाजत तो है। इसलिए फौरी पढ़नी है, ओके, इसको पेंडिंग में मजीद नहीं छोड़ना। ठीक है, पहले ऑलरेडी पेंडिंग थी, उसको मजीद नहीं छोड़ना। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब शेख फरमाना चाह रहे हैं कुछ आप? हाँ जी, मैं ना वो जो पहले वजीहा साहिबा को जी 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 सर, जी जी सर, उनके सवाल के मतलब ना कुछ मैं मज़ीद बताना चाहता हूँ सर। एक दीन के अंदर युसर और आसानी है। हाँ जी, तो हमारे जो हनाफ साहिबान है, उलमा अहनाफ, हाँ जी, उनके यहाँ ये सई जो है ना बैन सफ़ा वल मरवा, हाँ जी, ये रुकन नहीं है। अच्छा, ये रुकन वैलिड नहीं है उनके यहाँ? अच्छा, उनके यहाँ ये वाजिब ही है। अच्छा, तो अब बाकी अहले इल्म के यहाँ राजिह भी यही है कि वो रुकन है, और इनके यहाँ ये वाजिब है। ओके, तो ये कहते हैं कि अगर ये सही रह जाए किसी से जहल की वजह से या किसी भी वजह से, तो वाजिब छूट गया है। तो वाजिब छूटने की वजह से इस बंदे के ऊपर दम वाजिब है। अच्छा, अब ये दम का उन्होंने जिक्र किया। हाँ, ये अम्मा जो है ना, अब वो क्या करे, कुछ पैसे भेज के मक्का में के अंदर, हरम के अंदर वहाँ पर वो ज़बह करे और फिर जो है ना वहाँ पर वो तकसीम करे फ़ुक़राए हरम पर। अच्छा, हाँ जी, और दम जो है ना अब उनकी अदायगी करनी है तो आज के पैसों के मुताबिक ही वो अदा करना है। इस तरीके से उनका उम्रा हो जाए, और इनका इस तरीके से इनका उम्रा इंशाअल्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगते रहें। क्योंकि उन्होंने कीमत के बारे में कुछ पूछा है, कहते हैं जाने की इस्तिताअत नहीं है लेकिन इसकी दम की कीमत की इस्तिताअत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक है जी। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक रिमाइंडर है कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है, पैगाम टेलीविजन की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर नोट फरमा लीजिए 042111700000, यानी 04211170000। यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जी, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियानी कराम से आपको जवाबात मुहैया लाइव किए जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट फरमा लीजिए 0321565200, यानी 0321565200। आपकी जानिब से भेजे गए यूट्यूब पे जो सवालात हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब शेख सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सोनिया वहीद के नाम से ID है, लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम शौक़ से देखती हूँ। मैं पहले भी सवाल पूछा था
کہ میرے ہپ بون فریکچر ہوا ہے, 50% جو سرجنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چانس ہے کہ ہڈی جڑ جائے گی, لیکن 50% کہتے ہیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بیماری سے بچ جاؤں, اور انہوں نے مینشن کیا ہے کہ بیمار ابھی نہیں ہوئی لیکن بیماری سے بچ جاؤں, ایسا وظیفہ بتا دیں. دیکھیں, ہر چیز کے لیے وظائف کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داوو مرضاکم بالصدقہ. اچھا اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کے رہیں. اچھا, یہ علاج سے بتایا؟ ہاں جی, علاج ہے باقاعدہ. سبحان اللہ. کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آپریشن پر اتنے پیسے لگیں گے, ڈاکٹر کی فیس اتنی ہوگی, اتنے آنے جانے کے ایکسپینسز ہو جائیں گے, یا ایک بیماری ہو سکتی تو ہے. آپ اس سے بہت اچھی طرح پہلے سے آپ صدقہ خیرات کریں, بیماری سے بچ جائیں. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری زندگی میں آنا یہ ہر انسان کے حق میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے, کوئی مائنس قرار نہیں دیا. اچھا, سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. 4 چیزوں کے ساتھ ہر بندے کی آزمائش ہوگی. اچھا, وہ کون سی ہیں سر؟ بھوک یعنی فقر و فاقہ بھی زندگی میں کبھی آ سکتا ہے, آ سکتا ہے, یاد رکھنا ہے ذہن میں. ذہن میں. جی جی. خوف, موت کا خوف, بیماری کا خوف, لٹ جانے کا خوف, فلاں خوف, فلاں خوف, فلاں خوف, یہ خوف بھی زندگی میں رہے گا. اللہ اکبر. اور آپ کی تیار فصلیں, تیار اناج, تیار پھل جب آپ توڑنے کے قریب ہوں تو رات کو کوئی آفت آئے گی, صبح تک کچھ بھی نہیں بچا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ چہیتی لاڈلی اولاد جو آپ نے دعائیں مانگ مانگ کر لی ہوگی, کبھی وہ بھی اللہ واپس لے لے گا. تو ان 4 چیزوں کے ساتھ ہر شخص کا امتحان ہوگا, کوئی مائنس نہیں, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے یہ کہنا کہ مجھے بیماری آئے ہی نہ, یا مجھے بیماری آئی ہے تو مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ ختم ہو جائے, اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں, دعا کریں. بالکل. دروشی پڑھیں کثرت کے ساتھ. جی جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو دروشی پڑھتا ہے اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے. تو دروشی پڑھیں. ٹھیک ہے, اوکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر بیماری قابل علاج ہے تو علاج بھی کروائیں. اگر ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے ہاں جی, تو علاج کروانا چاہیے. اوکے ٹھیک. یہاں تو 50% ہے نا. ہاں جی بالکل. ایک مریض ایسا آیا, کینسر کا مریض, لاسٹ سٹیج پر گر گیا, اللہ اکبر. اور جب ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے, سینئر پروفیسر ڈاکٹر نے کہا جی 1% چانس ہے کہ اگر ہم اس کا آپریٹ کریں تو یہ بچ سکتا ہے, اونلی 1%. اور 99% یہ ڈیڈ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعودی عرب کے ڈاکٹرز, اچھا, پاکستان کے جتنے سینئر ڈاکٹر تھے سب کو آن بورڈ لیا گیا, اچھا, رپورٹس پیش کی گئی, مشورہ کیا گیا. کوئی ایک ڈاکٹر بھی ایسا نہیں تھا جو 1% سے زیادہ چانس دینے کے لیے تیار ہو. ایک ڈاکٹر بھی نہیں سر؟ ایک بھی نہیں. اللہ اکبر. تو وہ نوازی تھے میرے, اچھا, ماشاء اللہ. بیٹا تھا, کلوتا بیٹا تھا. اچھا, تو بزرگ گر گئے تھے, انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے کہا اگر 1% ہے ہاں تو آپ علاج کرواؤ, کروائیں. ہم دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے سبحان. ہم دعا کرتے ہیں, آپ علاج کروائیں. علاج اور دعا دو چیزیں دونوں کریں نا, جی جی خالی وظیفوں کی تو بات نہیں بنتی. بالکل سر. 1% پر ڈاکٹر نے پہلے لکھوا کر سائن لے لیے بیٹے سے کہ ذمہ دار کوئی نہیں ہے, اس طرح سر کاٹیں گے اتنا, اللہ اکبر. اس حصے کے کٹنے کی وجہ سے کون کون سا آرگن ضائع ہو جائے گا ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے, اللہ اکبر. کیونکہ دماغ کا اتنا حصہ انہوں نے کاٹ کے کاٹنا ہے. نکالنا تھا. بالکل. اس کے نروز کی جتنی حصے پر جا رہی ہے ان کی وائرنگ وہ ختم ہو جائیں گے تو ہم کوئی گارنٹی نہیں. اللہ ان کی یاداشت بھی بچے گی نہیں بچے گی یہ بھی گارنٹی نہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود اگر کرونا چاہتے ہو آپریٹ تو کر دیتے ہیں. سو بسم اللہ. مجھے کہنے لگے جی آپ, میں نے کہا 1% تو دے رہے ہیں نا, ہائے ہائے. 1% پر علاج کروایا. لیکن دعائیں ہم نے پھر کروائیں ان کے لیے بہت سارے علاقوں میں. میرے اپنے جتنے کلاس فیلو تھے دنیا کے مختلف ممالک میں تھے, اچھا, سب کو میں نے میسج کیا کہ میرے بزرگ ہیں, بیمار ہیں, علاج ہو رہا ہے تو آپ دعا کریں. یقین مانیں سینئر پروفیسر ڈاکٹر نے 2-3 گھنٹے کے آپریٹ کے بعد گلابز اتارے اور چادر ڈال دی اور اپنے جونیئر کو کہا کہ لواحقین کو بتا دو کہ فوت ہو گیا. یہاں تک بات آ گئی. یہاں تک بات, سینئر ڈاکٹر اپنے کیبن میں واپس چلا گیا. جونیئر کہتا رہا کہ سر ایک دفعہ شاک دے کے چیک کر لیں.
تو اس نے اس کو گندی گالیاں دی. یہ بات اس ڈاکٹر نے بتائی جو ان کا ریلیٹو تھا اور وہ آپریشن کے موقع پر موجود تھا. یہ ان کی کہ میں پروفیسر ڈاکٹر کہہ رہا ہوں کہ ڈیڈ ہے, لواحقین کو اطلاع دو, اور تم کہہ رہے شوق دے دیں. تو بہرحال وہ جب سینئر ڈاکٹر چلا گیا, جونیئر نے شوق دیا تو بزرگوں نے تھوڑی سی حرکت کی. وہ بھاگ کر گیا کہ نہیں سر ابھی ڈیڈ نہیں ہے, ابھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ڈاکٹر آ گیا پھر گلوز پہنے, دوبارہ اس نے خود شوق دیا تو واقعی وہ حرکت میں آئے. تو انہوں نے آپریٹ کیا, پورا اتنا حصہ کاٹ کے نکال دیا. تو اب انہوں نے پھر کہا کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر آنکھیں کھول لی انہوں نے تو سمجھے بچ جائے گا, وگرنہ پھر بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ابھی بھی چانس ہے 1% میری طرف سے اب بھی ڈیڈ ہے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو وارڈ میں منتقل کیا, اپنے کمرے میں کمرہ لیا ہوا تھا. چند گھنٹوں کے بعد بزرگ اٹھے, بیٹے سے کہتے ہیں آج جمعہ نہیں. کہتا ابو جی جمعہ ہے. وہ جمعہ والے دن بڑے اہتمام سے پہنچتے تھے مسجد میں. تو پھر میرے کپڑے کدھر ہیں؟ ابو جی یہ لے. میرا چشمہ کہاں؟ ابو جی یہ لے. میری چپل کہاں؟ یہ لے. چلیں جمعہ پڑھنے کے لیے. ہاں جی ابو جی ناشتہ تو کر لو. تو کہتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر ہم نے چائے کے ساتھ ایک بسکٹ دیا اور وہ پورا کھا گئے. پورا کھانے کے بعد پھر لیٹ گئے, پھر بے ہوش ہو گئے دوبارہ. اچھا. ڈاکٹر کو بتایا جی یہ صورتحال ہے. وہ کہتا ہے نیجے مردہ. تو یقین جانے کہ وہ بزرگ جن کا اتنا دماغ کا حصہ انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا, ان کی یاداشت کو بھی 0% بھی نقصان نہیں ہوا. میں دوسرے دن ان کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل گیا تو وہ ویل چیئر پر بیٹھے باہر ان کو واک کروا رہے تھے. دور سے دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بٹی صاحب آ گئے مجھے ملنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سر. تو اس واقعے کے بعد سبحان اللہ, جس کو ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے لے جائیں, 1% پر علاج ہونے والے اس بزرگ نے 3.5 سال فریش زندگی گزاری. اللہ ہر جمعے مجھے مل کے جاتے تھے اور مجھے بتاتے تھے. اور سال کے بعد جنوری کے مہینے میں ان کا آپریشن ہوا تھا. جنوری میں وہی سوٹ پہنتے تھے جو وہ پہن کے ہاسپٹل گئے تھے. کہتے تھے بٹی صاحب یہ وہی ہے جس میں وہ کہتے تھے مر گیا بابا. تو 3.5 سال نارمل خوبصورت زندگی وہ گزار کر پھر اپنی طبی موت وہ فوت ہوئے. تو اس لیے بہن کہہ رہی ہے 50% چانس ہے. اللہ سر آپ نے تو علاج کروائیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو صحت, تندرستی اور سلامتی سے. ان کے لیے خاص دعا کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ دعا آپ بھی کر دیجیے اور فرمائیے اس بارے میں. شیخ نے الحمدللہ جو واقعہ بتایا ہے ہاں جی ایمان کے لیے یہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. باقی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی جب فضل فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہی ہے, پھر پرسنٹیج نہیں دیکھی جاتی, پھر تو بس اللہ کی جانب سے فضل ہوتا ہے. بے شک الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد احسان صاحب جی فیصل آباد سے. سر کیسے ہیں آپ جی؟ جی الحمدللہ شکر اللہ کا. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ مفتی احمد صاحب کو بھی بہت بہت دعا سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر فرمائیے. ہاں جی, سوال ہے یہ کہ میں نا نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب کے ایک شہر میں مقیم تھا. اچھا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کام وہ لوہے کا کرتے تھے. تو ایک کسٹمر آیا کہ ان کا منور ہوا دہن جو اس کو بند کرنا ہے. اچھا. کبوتر وغیرہ ان کی ونڈو میں گھستے تھے, اندر جاتے تھے. تو ہم لوگ گئے وہاں پہ بند کرنے کے لیے. اچھا. جب بند کیا نا تو وہ کبوتر ہم لوگوں نے ان کو نکالنے کی بہت کوشش کی, نیچے سے جا کے بھی کھڑکا وغیرہ کرتے تھے. اچھا. لیکن وہ اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے اور جب ہم لوگ اوپر آتے تو نیچے چلے جاتے تھے. اچھا جی. آخر کار ہم لوگوں نے ان کو بند کیا نا, تو جب ہم لوگ جا رہے تھے سامان اٹھا رہے تھے تو وہ بےچارے اوپر جالی میں آ کے لگتے تھے نکلنے کے لیے. تو اب جب کہ احساس ہوتا ہے نا کہ یہ ہم لوگوں نے غلط کیا ہے یا کیا کیا ہے, تو دل میں رنج بھی ہے, ملال بھی ہے. کیا اس بات کا کوئی کفارہ ہے یا کہ ہماری کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ کسٹمر کے کہنے پہ ہم نے کیا تھا نا؟ ٹھیک ہے محمد احسان صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال. شکریہ کا موقع دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. مفتی اجمل بٹی صاحب شیخ فرمائیے گا کیسے کیسے دل ہیں دنیا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے بھائی کو اب احساس ہو رہا ہے تو ان کو پکی توبہ کرنی چاہیے, گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے, کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. یقیناً ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ایک جاندار کو بلا وجہ اس طرح قید کر کے مارنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کو باندھ کر مارنے سے باقاعدہ منع کیا ہے.
अरबों के यहाँ रवाज था कि वो जानवरों को, जिंदा जानवरों को स्तून के साथ बांध कर ना तीर अंदाजी की मशक किया करते थे। अच्छा, अल्लाह, अजियत दे देकर मारना, खाने के लिए नहीं, मारने के लिए उसको मारना है और निशाने मार मार के मारना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मना किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। तो ये भी उनको बांध के मारने वाली बात है। इनको चाहिए था कि पहले कोशिश करके उनको वहाँ से निकाल देते, वो उड़ जाते। हाँ जी, अल्लाह की इतनी वसी और ज़मीन है, कहीं वो घोंसला बना लेते। तो उनको वहाँ पर कैद कर देना बाकायदा और मार ही देना, मर ही गए होंगे वो, बच्चे कहाँ होंगे बेचारे। बिल्कुल सही। तो बहरहाल इनको तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और सदका खराब करके अपने रब से माफ़ी लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, सवाल है, आलिया इलियास मलिक के नाम से आइडिया लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के पाँव में सॉक्स पहन लेते हैं तो क्या पहन कर सो सकते हैं और सुबह फजर की नमाज़ पर मसा कर सकते हैं? ऐसे वज़ू हो जाता है सर? हाँ, बिलाशुबा। अच्छा, जब उन्होंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, हाँ जी, अभी वज़ू टूटा नहीं है, वज़ू कायम है और जराबें पहन ली हैं, जराबें भी मुनासिब मोटी जराबें हैं, तो अब ये फजर की नमाज भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की भी पढ़ सकते हैं और इसी तरह असर भी, फिर अगले मगरिब की नमाज भी पढ़ सकते हैं। अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। जब से उन्होंने मसा शुरू किया है ना, जी, उस वक़्त तक वो पढ़ सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर ऐसी सिचुएशन है कि ऑलरेडी एक नमाज मिस हो चुकी है, वो पढ़ने लगे हैं मगरिब के साथ, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अब असर और मगरिब या मगरिब और इशा इकट्ठी की है उन्होंने, अब इस सूरत में क्या करेंगे? वो टाइम टू टाइम करे। अच्छा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा? 24 घंटे हैं उसके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ठीक है। पहली दफ़ा उसने मसा करके नमाज पढ़ी, हाँ हाँ, अगले दिन उस वक्त जो नमाज होगी वो नमाज के वक्त दोबारा वुदू कर ले। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, 24 घंटे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सवाल है, लिखती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल है कि पसंद की शादी करना गुनाह है क्या? लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं या नहीं? भट्टी साहब फरमाइए। बिल्कुल जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है सर। लेकिन वालिदैन की रजामंदी के साथ। अच्छा, ये लाजमी है, ठीक है। लड़की के लिए वालिदैन सरपरस्त का होना ये शर्त है। हाँ ठीक है, उनको अपना कोई कज़न पसंद आ गया है तो वालिदैन को बता दें, जी, बताने में कोई अर्ज नहीं है। आप वालिदैन को बताएं कि लो जी मुझे फ़लाँ लड़का, या लड़का कहे कि मुझे फ़लाँ लड़की पसंद है, तो अबू जी आप रिश्ता लेके जाएं, हाँ जी, उनसे पूछें, बातचीत करें और हमारी इज़्ज़त के साथ शादी कर दें, तो बिल्कुल जायज़ है। अच्छा ठीक है। और अगर उनका मतलब ये है कि वालिदैन को बाईपास करके, जिन्होंने 20-25 साल खिलाया पिलाया, परवरिश की, पाला पोसा, और अब घर से भागकर किसी दोस्त को लिया, ये मेरा अब्बू है, हाँ जी, 2 गवाह पकड़े जो बाजार से 200-200 रुपए के, बिल्कुल सर फरमाया। और ये शादी हो गई है, तो ये कतन जायज़ नहीं है, हराम है, और ऐसा निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हदीस के अंदर भी यही 3 दफ़ा अल्फाज आए हैं। अच्छा, 3 दफ़ा अल्फाज। हाँ जी, हाँ जी। अय्युम इम्रअतिन नकहत बगैर इज़्नि वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। और इसके जो ना ख़राब नताइज निकलते हैं, मुशाहदा है, हमने देखा है, इसी मुआशरे में हम रहते हैं, जो इस तरह के निकाह हो जाते हैं ना, पसंद की शादी है, लड़का लड़की लव भाग मैरिज, के, ये शादियाँ कोई 2 महीने रहती है, अच्छा, कोई 6 महीने, अल्लाह अकबर, और ज़्यादा से ज़्यादा भी रहें तो 2 साल, फिर बिल आखिर ये अलहदगी हो जाती है। सही है। मज़ीद ये जो है ना तबाही हो जाती है, उस लड़की की इज़्ज़त ना अपने घराने में होती है, ना वहाँ मैके में भी नहीं होती, ससुराल में भी नहीं होती। बाद दफ़ा वालिदैन तो मेके में दाखिल ही होने की इजाज़त नहीं देते ना, कहते जॉब चली गई जहाँ चलेगी। और यहाँ पर भी सारी औरतें कहते हैं ये ना भाग के आई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना सारी ज़िंदगी ये इल्ज़ाम वो दो नहीं सकते। नहीं दे सकते। ठीक, ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुफ्ती साहब, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, उसके बारे में फरमाना है आपने कि अगर एक लड़की चाह रही है शादी करना, लव मैरिज करना चाह रही है, रिश्ता भी माकूल है, वालिदैन नहीं मानते, तो बच्ची के ऊपर क्या मामला है? उसके लिए शरीयत ने हल बता दिया है ना। अच्छा, वो क्या सर हल? वो हल ये है कि ये लड़की अपने वालिद से बात करे ठीक है, कि मेरी शादी कराओ, फलां लड़के से कराओ, आप लड़के के मुतल्लिक देखें वो कुफ है, मुनासिब है उसका रिश्ता, कोई नशई तो नहीं है, कोई और ऐसे मामला तो नहीं है। जब वालिद साहब को यकीन हो जाए, एतमाद हासिल हो जाए, उसकी शादी कर दे। ठीक है। अच्छा, बाज़ सूरतों में, और ये कलील है, नहायत कम है, कि बाप जो होता है वो हट धर्म होता है, लालची होता है,
اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اب اس لڑکی کی شادی نہیں کرتا. ہاں اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی شادی ہو گئی تو پھر تو یہ جائیداد اس کے پاس چلی جائے گی. یا وہ لڑکی جاب ہولڈر ہوتی ہے. ہاں بالکل کہ گھر آ رہے ہیں پیسے. ہاں جی اس کی تنخواہ آ رہی ہوتی ہے, گھر چل رہا ہوتا ہے, تو اس کی شادی نہیں کرتے. بالکل. اس صورت میں شریعت نے جو بتا دیا ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ یہ ولی سیء الاختیار ہے, یہ سمجھدار ولی نہیں ہے. عورت قاضی کے پاس, جج کے پاس, محکمہ اور عدالت میں جائے اور وہاں پر یہ بات ثابت کرے کہ میرے والد محترم اس کی یہ حالت ہے, یا والد نہیں ہے تو بھائیوں کی یہ حالت ہے, تو میں اس فلاں شخص کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر السلطان ولی من لا ولی لہ, ہاں جی ہاں جی. جس کا کوئی ولی نہیں ہے, سلطان حاکم وقت اس کا ولی ہے. بالکل صحیح. پھر وہ اس طریقے سے شادی کرے. ٹھیک ہے جی. بھٹی صاحب مجھے فرمائیے گا, اصلاح چاہتا ہوں میں آپ کی جانب سے کہ والدین کے لیے کیا ہے. کئی جگہ پہ ہوتا ہے جیسے کہ شیخ فرما رہے ہیں, بچی کہہ رہی ہے کہ آپ رشتہ کرتے ہیں, معقول بھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نے بچے کی نہیں بلکہ میں جہاں کہوں گا وہاں پر کریں. والدین کے لیے سر کوئی نصیحت ہے؟ والدین بعض دفعہ اپنی ہٹ درمی اور عزت اور انا کا جھوٹا سا سہارا لے لیتے ہیں. ہاں بالکل. بعض دفعہ وہ سچے بھی ہوتے ہیں, بعض سچے بھی ہوتے ہیں سر. بلکہ اکثر سچے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بعض دفعہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر والدین حق بجانب ہوتے ہیں, جی سر. بچی ناسمجھ ہوتی ہے, ہاں ایسے ہی جاتے جاتے کسی کے ساتھ محبت ہوگی جی, بالکل سر. تو یہ محبت جیسے ہوتی ہے ویسے چند منٹوں میں اتر بھی اتر بھی جاتی ہے. جاتی ہے سر. ابھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کا ایک سروے آیا تھا کہ پاکستان کے اندر, سعودی عرب کے اندر غالباً 69% لو میرجز ایک سال کے اندر اندر ختم ہوئی. اچھا 69%. 69% طلاقیں جو ہوئیں لو میرج والوں کی وہ ایک سال کے اندر اندر ہو گئی. ایک سال بھی نہیں چلی شاید. ایک سال بھی نہیں چلی. اللہ. تو اس لیے والدین کی دعائیں, والدین کی برکت, والدین کی سرپرستی, یہ اس رشتے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے والدین کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. بالکل. لیکن اگر والدین بھی, بہت سارے کیس میرے پاس ایسے بھی آئے ہیں, والدین ہٹ درم ہے جی, برادری میں رشتہ ملے گا تو کریں گے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے سر. بالکل. برادری بھی مل گئی, بچہ جاب ہولڈر ہے, نہیں جی ہم نہیں, بچے کا بزنس ہونا چاہیے. ہاں بالکل. سارا کچھ ہے, مکان اپنا نہیں جی کرائے کا ہے. تو اس طرح کی فضول شرطیں اگر لگائیں تو جیسے شیخ نے کہا کہ سلطان بھی ولی ہے, یا اگر والد نہیں کر رہا تو دادا جی تو ہوں گے, ہاں جی دادا جی کر دیں, ان سے کر لیا جائے. بڑا بھائی ولی بن جائے, بالکل. چچا تایا ہے تو اس کی منت کر لیں کہ ابو تو ہمارا نہیں مان رہا تو آپ کر دیں. تو اگر اس سے ولی مل جائے تو ٹھیک ہے, وگرنہ پھر عدالتیں تو ہیں, قاضی بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بہت شکریہ جی. بھٹی صاحب پوچھا یہ گیا ہے جی, سید زادہ کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی میرا سوال ہے کہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے انکل سعودی عرب تھے, انہوں نے میرے ماموں کے نام عمرہ کیا ہے, کیا یہ عمرہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ اپنا عمرہ پہلے کر چکے تھے اور پھر انہوں نے اپنے اس کزن کی طرف سے عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ہو جائے گا. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا, وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرمہ. اللہ کے نبی کی آواز کانوں میں پڑی کہ ایک بندہ شبرمہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہاں جی. تو آپ نے پوچھا شبرمہ کون ہے؟ کہنے لگا جی میرے چچا زاد ہے یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جس کی طرف سے میں کرنا. آپ نے کہا آپ نے اپنا عمرہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. اپنا حج کیا ہے؟ نہیں. پہلے اپنا فرضی حج عمرہ ادا کر لو تو پھر اس کی طرف سے کرو گے تو ہو جائے گا. اچھا حج بھی لازمی ہے پہلے سے؟ ہاں جی, اگر حج بدل کرنا چاہیں آپ, کسی صورت میں کوئی کزن فوت ہو گیا ہے یا کوئی ایسا شدید بیمار ہے جو سفر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, معذور ہے, اس کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے آپ کا اپنا فرضی حج اور عمرہ ادا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس پر. کافی اور شافی ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا استاد, والد یا افسر کا بلا وجہ سخت رویہ اختیار کرنا ظلم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ سخت رویہ جو ہے نا جی جی, یہ تو بالکل نہیں ہے جائز. اچھا. تشدد والا, انتہا پسندی والا رویہ جو ہے نا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر اور احترام نہیں کرتا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجیے, ان کی شفقت اور مہربانی چھوٹے بچوں پر, چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے السلام علیکم کہتے. سبحان اللہ. آج کے زمانے میں کوئی ایسا کوئی تھوڑا سا بھی صاحب حیثیت شخص ہے تو اس نے سلام بچوں کو سب سے پہلے پیچھے کرتے. ہاں جی,
بلکہ جب گھر جاتا ہے یہ صاحب تو پہلے یہ سلام نہیں کہے گا، وہ بچوں کو یعنی بچے آئیں گے اس کو کہیں گے السلام علیکم۔ ہاں یہ بھی بات صحیح نہیں، آنے والے کا حق ہے کہ وہ سلام کہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کہتے تھے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی ایک شفقت اور مہربانی والی صورت ہوتی تھی۔ ہاں ایک ہے ادب دینا بچوں کو، تو اس کے لیے مناسب رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ان سے جو ادب کی لاٹھی ہے اس کو آپ نے ہٹانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قائم رکھنا ہے۔ یعنی والد مکرم کا اتنا روب تو ہونا چاہیے کہ وہ آتا ہے یا اس کا نام یہ سنتے ہیں تو بچے وہ برائی یا جو بھی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ تو اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ وہ تشدد پر مبنی ہو اور بلا وجہ غیر مناسب رویہ ہو۔ ہر وقت بچے ڈر رہے ہیں کہ باپ سے بات ہی نہیں کی جا باپ سکتی، سے بھی، استاد سے یا کوئی بھی، تو یہ نہیں ہے صحیح۔ اچھا دوسری بات ہے کہ استاد کے لیے اور تو آفیسر کا بھی ذکر کیا گیا ہے، آفیسر کا اور جو ہے نا استاد کا، ان کا تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر جو آفیسر ہوتے ہیں نا قوم کے پیسے کے ہاں جی بالکل خدمت گزار ہوتی ہے، وہ تو خادم ہوتے ہیں، بالکل ایسے خادم ہوتے تو خادم کو ایسے تشدد والا رویہ جو ہے نا وہ نہیں اپنانا چاہیے، اپنانا نہیں چاہیے۔ اس طرح استاد کو بھی شفقت اور مہربانی والا رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ بچہ پوچھ سکے، اور اس سے سوال پوچھ سکے، کوئی اپنا معاملہ پیش کر سکے، تو یہ ساری باتیں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور جس چیز کے اندر یہ نرمی ہوتی ہے نا وہ چیز ہی مزین اور حسین بن جاتی ہے، اور جس چیز سے یہ نرمی نکل جائے وہ چیز ہی عیبدار بن جاتی ہے۔ بے شک سر، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور میں اب تک کی زندگی میں بے شمار دیکھ چکا ہوں کہ وہ استاد یا وہ کسی بھی ادارے کا سربراہ آفیسر جو خام خواہ کی سختی کرتا ہو، ہاں جی، اس کو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، ایسے ہی، اس کے جانے کی دعائیں کرتے ہیں، مرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ کب جان چھوٹے گی۔ ایسے ہی، اور جو نرمی برتتا ہے، جیسے شیخ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس چیز میں نرمی آ جائے وہ مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو جو نرمی برتتا ہے، کام تو لینا ہی آفیسر نے، ہاں جی بالکل، ٹیچر نے بھی تربیت بھی کرنی ہے، پڑھانا بھی ہے، ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے، سارا کچھ، لیکن اگر وہ شفقت سے پیش آتا ہے تو لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے، ہاں وہ وقت ہوتا تو ہے، دونوں رزلٹ سامنے ہیں۔ بالکل، جو سختی برتنے والا نا وہ آخری دن بھی خود سلام لے رہا ہوتا ہے، دوسرے کو اس کا ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، جان چھوٹے۔ ایسے ہی بالکل سر۔ اور جو محبت کرنے والا، محبت بانٹنے والا تھا، وہ جب جا رہا ہو تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا۔ تو آپ نے رزلٹ دنیا میں ہی دیکھ لیا کہ کون سا بہتر ہے، کون سا آخرت میں بہتر ہوگا، یہی پتہ چل جاتا ہے۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ افضل صاحب جی فیصل آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ افضل صاحب ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیجیے، گزارش ہے آپ سے۔ بند کر دیجیے جی، سر شکریہ شکریہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ۔ پوچھیے۔ میں نے استاد سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اس رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بار بار پیشاب کا مسئلہ ہے، اچھا، اور جب پیشاب آتا ہے، پیشاب کا تھوڑا سا زور پڑتا ہے، میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ افضل صاحب کال کرنے کے لیے۔ آپ کی ایج کیا ہے افضل صاحب؟ 73 ایج ہے شیخ، بزرگ ہے ماشاءاللہ، آواز سے ینگ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو صحت اور تندرستی اور سلامتی سے نوازے۔ تو اگر آپ کسی اچھے طبیب سے کوئی دوائی لے لیں، ہاں جی، مثانے کی کمزوری کی دوائی مل جاتی ہے، ہمدرد، کرشی اور دیگر جو ہے نا حکیم اجمل کے دعا خانے کی ایک دوائی ہے ماسک البول، پیشاب کی رکاوٹ بھی اور پیشاب کی تیزی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ بچے جن کا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے، بیڈ خراب کر دیتے ہیں، جی جی، ان کو چند خوراکوں سے افاقہ ہوا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ سر۔ تو وہ بزرگ اگر وہ دوائی استعمال کر کے دیکھ لیں، ہاں جی، اگر وہ کھانے سے آپ کو فرق پڑ جائے تو وہ دوائی آپ عمرے پر جانے سے پہلے چند دن کھا لیں، اچھا، اور ایک ڈبی ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ بآسانی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر پھر بھی مسئلہ باقی رہتا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ وضو کر لیں، ہاں جی،
اور انڈر ویئر پہن کے اس کے اندر کو پیڈ وغیرہ رکھ لیں، اچھا ٹھیک ہے، تاکہ اگر پیشاب کے قطرے نکل بھی جائیں طواف کے دوران یا نماز کے دوران تو ایک نماز یا ایک طواف آپ کو کرنے کی اجازت ہے، مکمل کر لیں، اچھا جو کر رہے ہیں اس کو مکمل اس کو مکمل کر لیں، اور اس کے بعد دوبارہ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو پھر وہ انڈر ویئر وغیرہ اتار کے پیڈ وغیرہ صاف کر کے دوبارہ پڑھیں۔ دوبارہ سے پہلے ٹھیک ہے سر جی، بہت شکریہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا کسی دوست یا قریبی شخص کی رازداری توڑنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ شیخ اجازت سے کالر کو ایڈ کر لیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عامر صاحب ہیں جی آزاد کشمیر سے۔ عامر صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، پوچھیے۔ جی میں سوال یہ پوچھنا چاہتا سر جی کہ سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ہاں جی، اس میں جو ان بھائیوں نے مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، جی جی، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں جو وجہ بتائی گئی، ہاں جی، اس میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے تو ہمارے جو والد ہیں نا جی وہ ہماری طرف توجہ کریں گے، مطلب کہ ہمیں توجہ دیں گے، ٹھیک ہے جی جی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے سے مطلب کہ کیا ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ والدین کو اولاد میں مطلب کہ کرنا چاہیے ڈفرینشیٹ، اتفاق، سب اولاد کو ایک جیسا رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کمی بیشی کی وجہ سے پھر اولاد میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، we got your point عامر صاحب، جو بھی we got your point عامر صاحب، بہت شکریہ جی۔ آزاد کشمیر سے آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ہمارے بھائی کا سوال جواب ارشاد ہو۔ ٹرکی سا سوال ہے ویسے۔ ہاں جی جی، تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحت فرمائی ہے کہ ایک شخص کو جو اپنے بچوں کے درمیان ایسے برابری نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے بچے آپ کے ساتھ بھلائی کریں، سب بھلائی کرنے والوں میں ہوں؟ تو اس والد نے کہا کہ جی ہاں میری یہ خواہش تو ہے، ہر والد کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ہاں جی۔ تو فرمایا پھر آپ بھلائی کرنے میں، محبت دینے میں، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں بھی آپ نے نا انصاف سے کام لینا ہے۔ اچھا، بیٹی ہے چھوٹی وہاں پر بیٹھی ہے، ہاں جی، بیٹا بھی ہے، تو بیٹے کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اس کو بوسہ دے رہے ہو، پیار کر رہے ہو، اور بیٹی کو ایسے ہی چھوڑو، یہ نہیں، برابری کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے کمالات سے نوازا تھا۔ ہاں جی، ایک تو نہایت خوبصورت تھے، ماشاء اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نصف حسن ان کو دیا گیا تھا، بخاری شریف کی حدیث، نصف حسن، نصف حسن، اچھا اعطی شطر الحسن، اچھا، یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب وہ حسین بھی بہت تھے اور مؤدب ہیں، ادب اور احترام کرنے والے ہیں، تو ایسے بچے کی طرف والد کی جو محبت ہے نا وہ ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ اور پھر چھوٹا یہ سب سے چھوٹے تھے سر؟ لاڈلے بھی تھے، اچھا، چھوٹے بھی تھے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ ہاں جی، جو بڑے جو ہیں انہوں نے جو کیا ہاں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا منقبت یا مدح ستائش فرمائی تو ہے، نہیں دی، شاباس نہیں، بالکل بالکل، ان کی مذمت ہی بیان کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ انہوں نے بھی پھر کہہ دیا، انہوں نے پھر اپنے والد سے استغفار کا مطالبہ کیا کہ اے ہم جان غلطی غلطی ہو گئی ہے اور ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ باپ نے کہا میں مانگوں گا، صبر کرو۔ اچھا پھر وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی معذرت پیش کی، بالکل سر ایسے ہی۔ اچھا یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ ہاں جی۔ اب یہ کیا ہے، انہوں نے جو کیا غلط کیا، یعقوب علیہ السلام پر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ یہ بیٹے، یہ بچے جو بڑے بھی تھے اس طرح یعنی اخلاق اور صفات اور جو ہے نا اچھے
کردار کے والے ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ obviously attraction ان کی طرف بڑھ جاتی. ادھر بھی ہو بالکل جاتی. صحیح فرمایا. اچھا انہوں نے پھر ایک اور کام کیا. جی سر وہ کیا؟ وہ کام یہ تھا نا کہ اس کے بعد ہم صالح ہو جائیں گے. ہاں یہ کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے نا پھر اس کے بعد ہم صالح ہو جائیں گے. اللہ. ہاں جی یہ کیسا ہے کہ جرم کرنے اور گناہ کرنے کے بعد پھر نیکی؟ یہ نہیں ہے بالکل. اور پھر نتیجہ بھی وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام نہیں تھے تو کیا والد مکرم کی محبت ان کی طرف گئی؟ نہ بالکل نہیں. اللہ اکبر بالکل صحیح فرمایا شیخ. مفتی اجمل پٹی صاحب ان کی اپنی کمی تھی اور اس کمی کا انہوں نے اعتراف بھی کیا اور اعتراف کرنے کے بعد انہوں نے مغفرت کی دعا بھی مانگی کہ اب باجان ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگو. جی بہت شکریہ. جی بھٹی صاحب فرمائیے اس بارے میں آپ بھی. شیخ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ماشاءاللہ. تو بات یہی ہے کہ والدین بعض دفعہ فرق نہیں کرتے، فیل کرنے والے ایسے فیل کر جاتے ہیں. یہ بات فیل کرنے والے فیل کر جاتے ہیں. حالانکہ والد گرامی کا رویہ ایسا قطعاً نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان کو محسوس ہوا کہ یہ اب چھوٹا ہے، وہ باہر کھیلنے بھی نہیں جاتا، دور دراز سفروں پر بھی نہیں جاتا، ان کی طرح شکار کھیلنے بھی نہیں جاتا. اب وہ تو والد کی گود میں رہے گا اور کہاں رہے گا؟ سوال ہے. تو اب ان کو دیکھ کر یہ فیل کرنا کہ ابو ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی تھی جو بعد میں دور بھی ہوگی. ٹھیک ہے سر جی بہت شکریہ جی. اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی سوال ہیں ناظرین کرام مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ سوال ہمیں ریسیو ہوا ہے، ہماری بہن ہے، سوال پوچھتی ہیں کہ ان کا تھوڑا سا لینتھی سوال ہے، میں سارے ان کے الفاظ ہی بتانا چاہوں گا. پوچھتی ہیں کہ آج کل نارمل ہے سوشل میڈیا سب یوز کرتے ہیں، لیکن اگر منگیتر اٹھ کر ہر چیز سے روکنے لگ جائے، جیسے کہ جن کے بھائی نہیں ہیں ان کے بہنوئی سے بھی بات کرنا، اس سے بھی روکے، ہر بات پر روک ٹوک پوزیسونیس دکھائے، اور بہت سی لڑکیاں اس کو پسند بھی نہیں کرتی، تو اب اس معاملے میں گھٹن محسوس ہونے لگ گئی ہے. آج کل کی لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا میسیج ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منگیتر ہے اس کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ جس کے ساتھ ابھی صرف منگنی ہی ہوئی ہے اس کو اتنی روک ٹاک کرے یا اس کو فون پر جا کر ہدایات دے؟ بالکل سر. شرعن ابھی یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل سر. شرعی لحاظ سے ابھی یہ اس کے ساتھ کوئی ایسا اس کو اتھارٹی نہیں مل گئی. جب یہ اس کی بیوی بن کے آئے گی تب اس کو اجازت ہوگی کہ وہ کہیں جانے سے، آنے سے، بات کرنے سے مناسب حد تک روک ٹوک کر سکے. مناسب حد تک، غیر مناسب حد تک تب بھی نہیں. بالکل سر. تو ابھی تو یہ خود بھی انہیں لوگوں میں شامل ہے جن سے وہ بات کرنے سے منع کر رہا ہے، تو اس سے بھی بات کرنے سے منع کرنے والا کوئی ہونا چاہیے گھر میں کہ بھائی صاحب یہ کون ہے جس کا فون آپ سنتی ہو، جس کے میسج آپ پڑھتی ہو، بلاک کرو اس کو اس وقت تک جب تک شادی نہیں ہو جاتی. بالکل سر. لاکھوں منگنیاں جو تو سرے پر نہیں پہنچتی ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ اس کی ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ضرورت سے پہلے ہی اپنا رویہ دکھانا شروع کر دو کہ میں یوں ہوں تو میں وہ ہوں. ویسے میرا مشورہ ہے اس بہن کو جی سر کہ اس قسم کے ٹاکسک منگیتر سے ابھی جان چھڑا لے تو بہتر ہے. بڑا اچھا بولا ٹاکسک منگیتر سر. بالکل صحیح فرمایا. یہ جو ابھی ان کی زندگی میں زہر گول رہا ہے، ہاں جی، شادی کے بعد یہ کیا گول کھلائے گا؟ اللہ اکبر سر. اس کو تو ابھی خود کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. بالکل سر. کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، سائیکالوجسٹ کو دکھائیں اور اس کا علاج کروائیں شادی سے پہلے. کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں شادی کے بعد دوسرے بندے کی زندگی بھی عذاب بنا دیتے ہیں. اکثر گھروں کے اندر جو بچیاں پستی ہیں والدین کی عزت رکھنے کے لیے وہ سارا ظلم برداشت کرتی ہیں، باہر نہیں نکلتی. یہ جو گھریلو وائلنس ہے اس کی وجہ اس طرح کی ذہنیت بھی ہوتی ہے. سر یہ انڈیکیشنز ہیں جو پہلے سے مل جاتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو ان سے معذرت کر لیں، اور اگر معذرت کرنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم شادی تک ان سے بات چیت بند کر دیں. یہ کوئی تو ہے کون میرا ایسے کام کوئی آرڈر جاری کر رہا ہے؟ جب شادی ہوگی تب آنا. غیر محرم ہے ابھی وہ. ہاں ابھی تک وہ غیر محرم ہے. جن رشتہ داروں سے وہ روک رہا ہے وہ اس کی نسبت زیادہ قریبی ہے. بے شک. ان سے بات کرنے کا کچھ نہ کچھ جواب ابھی پھر بھی ہے. یعنی بہنوئی ہے، بہنوئی سے کوئی بات کرنی ہے، بہن سالی کر سکتی ہے. بالکل سر. اس کے ساتھ کیا ہے؟
ہاں بے شک یہ ایسے ہی آرڈر جاری کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، تو اس کو بلاک کریں فی الحال، ٹھیک ہے اوکے سر اور جب شادی ہوگی تب اس کو ان بلاک کریں. ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ ہاں بھی. جی ایسا ہی ہے، بالکل شیخ صاحب نے بجا فرمایا جی کہ اب یہ بالکل اجنبی ہے. ہاں ہاں اگر نکاح ہو گیا ہے ہاں ہاں بالکل پھر تو ایک صورت دوسری مختلف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے، جی پھر بات چیت جو ہے نا کلام وغیرہ یہ صحیح ہے. جی جی لیکن اس طرح جو ہے نا شکی مزاج جو لوگ ہوتے ہیں نا ہاں یہ بات ان کی زندگی نہایت اجیرن ہو جاتی ہے، اپنی زندگی بھی پھر بیوی کی زندگی کو بھی وہ تباہ. یہ رشتے تو اعتماد کے بنیاد پر ہی بنتے ہیں. سب سے بڑی بات ہاں سر. جی، اور اگر اعتماد نہیں ہے پھر تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ بلکہ یہ دن بدن بدتر ہوتا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹینشنز کریٹ کرتا ہے. اعتماد آپ کی یہ بات بہت نارمل بھی ہے، بالکل اعتماد کے بیسک ساتھ برداشت، برداشت. اگلے بندے کو سپیس بھی دیں تھوڑا سا، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی جینے کا حق دے دینا. سر شریعت تو نہیں نا خالی ہمیں صرف اپنا ہی حق نہیں ہے نا، آپ کے حقوق ہیں تو آپ کے فرائض بھی ہیں. بے شک سر بالکل. تو جہاں آپ کے حقوق ہیں وہاں اس کے فرائض ہیں، تو دونوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو بات بنے گی. ٹھیک ہے سر. اور اللہ رب العزت نے تو 3 لفظ بولے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے، اگنور کرو گے دوسروں کی خامیوں سے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے بخش دو گے، تب گزارا ہوگا، وگرنہ نہیں ہونے لگا. اللہ کتنی بڑی بات سر. یہ پورا ایک کہتے ہیں کہ آپ کو آگے چلنے کا روڈ میپ دے دیا گیا. ان چیزوں کے ساتھ ہی زندگی بنتی ہے، وگرنہ. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زوجہ محترمہ آئی تھی نا اچھا اچھا کہ جی میں خلا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وجہ پوچھی کہ کیا ہوا؟ جی جی کہنے لگی اتنے سال ہو گئے میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو سکی، اچھا ٹھیک. محبت نہیں پیدا ہو سکی. حضرت عمر رضی اللہ کہا ذرا کوڑا پکڑاؤ نا ذرا مجھے، میں ذرا اس کی محبت سیٹ کروں. وہ کہا بی بی مدینے میں چیک کرو کتنے گھر ہیں جو محبت کے ساتھ چل رہے ہیں، اکثریت برداشت کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپیس دینے کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو اگنور کرنے سے چل رہے ہیں، احترام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن عورت سے نفرت نہیں کرے. اگر اس کی ایک خوبی ایک خامی اس کو ناپسند ہے تو اس کی کئی خوبیاں بھی ہوں گی، اس کو خوبیوں کو دیکھ کے خامیوں کو اگنور کرے، تب ہی بات بنے گی. اور اگر ہر خامی پر عدالت سے جا کے خامہ صاحب رات کو بیٹھ جائیں، چیف جسٹس صاحب آ جاؤ بھائی گواہ لاؤ، شہادتیں لاؤ، بیانات دو، عدالتیں ہر وقت سجی رہیں گی تو پھر شادی کا مقصد ختم ہو جائے. بے شک سر بالکل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر جو بہنیں ہیں دیکھنے والی ہیں، اگر آپ کے ایسے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے. اور اگر آپ کو پتہ ہے پہلے سے انڈیکیشنز ہیں تو آپ ان سے دوری اختیار کر سکتے ہیں. پہلے کوشش کریں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی، لیکن گھٹن زدہ ماحول ہے اگر تو میرے خیال میں جیسے مفتیان کرام نے ہمیں ایڈریس کیا ہے، شریعت بھی اس کو انڈورس نہیں کرتی، اس کو نہیں مانتی، بلکہ پولائٹلی، اور دین تو نام ہے آسانی کا تو آسانی ہی پھیلائیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزت خاتون صاحبہ ہیں میاں والی سے. جی بہن پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ یہ پیغام ٹی وی سے بول رہے ہیں آپ؟ جی جی بہن پیغام ٹی وی سے بول رہے ہیں. اچھا جی کیا پوچھنا ہے آپ؟ ہاں عزت خاتون نام ہے، میں والی سے بول رہی ہوں. جی جی بہن. مجھے ریڈ سیل تباہی سیل جو ہے نا میرے زیادہ ہو چکے ہیں نا، بیمار ہوں. اللہ میری الشفا سے علاج چل رہی ہے نا، تو وہاں ہولی فیملی سے دوائی ملتی رہی تو وہاں نہیں مل رہی، وہ بہت مہنگی ہے، 3 لاکھ کی ہے. اچھا. تو ابھی میرے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ عزت خاتون صاحبہ میاں والی سے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ کہہ رہی ہیں میرے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، غالباً وائٹ بلڈ سیلز کم ہو چکے ہیں، بیمار ہیں کافی، لیکن کہہ رہی ہیں میڈیسن افورڈ نہیں کی جا سکتی، کوئی دعا بتا دیں. اللہ المستعان اللہ المستعان. اللہ تعالی ہماری اس بہن کی مالی مدد بھی فرمائے، آمین سبحان. اور ان کو بیماری سے صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائے. لا باس طہور انشاءاللہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ شفاء کاملا عاجلا ظاہرا و باطنا. آمین سبحان. سر ان کے لیے کوئی وظیفہ کہہ رہی ہے، بیماری سے لڑنے کے لیے طاقت ختم ہو چکی ہے اور پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں. کثرت سے استغفار کریں. اچھا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
या जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में कहते हैं आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इनका विर्द करती रहें, अल्लाह हर किस्म के दरवाजे खोलेगा, अल्लाह सेहत भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा और अल्लाह रिज़्क भी देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। शेख आप भी दुआ फरमा दीजिए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी इस बहन को सेहत कामिला आजला नसीब फरमाए, आमीन। सेहत याब फरमाए, माली वसात भी अल्लाह दे इनको, और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले सुनने वाले हैं, अल्लाह उन सब को जो है सेहत कामिला आजला नसीब फरमाए। आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख पूछते हैं कि मेरा सवाल है भट्टी साहब से, कहते हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल नहीं है, जबकि हदीस में आता है सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, और हदीस का उन्होंने मेंशन किया है तिरमिज़ी की 2887 हदीस है। सर फरमाइए इसके बारे में। अल्लाहुल मुस्तआन। देखिए, हदीस का होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, अच्छा, उसका सनद के एतबार से सही होना भी ज़रूरी है। अच्छा, सनद के एतबार से। सनद के एतबार से, क्योंकि जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, अगर बाहर को बंदा हमारे मुतल्लिक़ कह दे कि जी उमैर साहब ने ये बात की है, हाँ जी, हाँ जी, और आप तक वो बात पहुंची और आपने ना की हो, तो आपका कितना रंज होगा कि यार ये बंदा मेरी तरफ से ऐसे गलत बातें बता रहे हैं। दुख भी होगा, तकलीफ दुख भी होगा, भी गुस्सा होगी, भी और आएगा। आप उसको ढूंढेंगे कि वो किधर है, अच्छे अल्फाज में याद भी नहीं करेंगे। और मुझे मिले तो मैं उसको तरफ पकड़ के फेंटे लगाऊं कि ये क्या कर रहा है। बिल्कुल सही फरमाया सर आप। तो आमना के लाल, सारे जानों के सरदार, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब हो, तो मुहद्दिसीन ने दिन रात की मेहनत से ऐसे लाज बनाए, कवानीन बनाए कि कोई गलत चीज आपकी तरफ निस्बत भी ना हो सके। ओए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उससे उन्होंने फिर क्या किया, छांटी करके निखार के जो प्योर इल्म था वो साइड पे कर दिया, सुभान अल्लाह। और जो आपके साथ मनसूब कुछ चीजें गलत थी वो साइड पर कर दी, शक व शुबहात वाली, शुबहात वाली जो साबित नहीं हो सकती, जो आपके साथ मनसूब है सिर्फ, हाँ जी, उन्हीं में से एक ये भी चीज़ है कि कुरान मजीद का दिल यासीन है। तो ये सनद के एतबार से मेरे पुराने इल्म के मुताबिक ये हदीस सही नहीं है। शेख अब्दुल वली खान साहब फरमाइए। शेख बल्कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जब इसी हदीस को ज़िक्र फरमाया तो फिर उन्होंने कहा कि वह फिल बाब अन अबी बकरिन, इस बाब के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी हदीस मरवी है, वला यफ़सह, लेकिन वो भी सही नहीं। अच्छा, वो भी सही नहीं। हाँ जी, इस्नाद ही, उसकी सनद के ज़ईफ़ होने की वजह से, यानी खुद इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इसकी वजाहत कर दी। अच्छा, इसको मना कर दिया हदीस। हाँ जी, यानी उन्होंने कहा ये साबित नहीं है, सनद इसकी ज़ईफ़ है। ठीक है। ये आइम्मा किराम जो है ना, मुहद्दिसीन, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद या इमाम नसाई वगैरह जब हदीस लाते हैं तो उसके बाद ना वो बता भी देते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है। फिर कहते हैं कि लाने का फ़ायदा क्या है, वो लाने का फ़ायदा ये है कि तुम्हें इल्म हो जाए कि ये हदीस ऐसे गर्दिश कर रही है और मुआशरे के अंदर ये मौजूद है, लेकिन उसकी सनद चूँकि ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तो तुम्हें ये बताने के लिए वो अपनी किताब में ले आए हैं। सर बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टेलीविज़न ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, आपको सारी ऑथेंटिसिटी यहाँ से मिलेगी। आप सवाल करें, आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमैर साहिब जी नवाबशाह से। सर कैसे हैं आप जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप मुफ्ती साहब सब खैरियत हैं? अल्लाह का खास करम। सवाल? अच्छा जी, सवाल तो ये है कि हम मुफ्ती से पूछना है कि हमने किसी से सुना था कि वाइफ हस्बैंड अगर इकट्ठे एक साथ नमाज पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब फासला करके थोड़ा सा शोहर को आगे की तरफ यानी कि एक दो कदम आगे होना चाहिए, वरना नमाज नहीं होगी। अच्छा, ये सवाल तो पूछना कि किताब और सुन्नत में कोई इस तरह की बात मिलती है? अच्छा जी, ठीक है जी। मोहम्मद उमैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की नवाबशाह से। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। शेख जी हाँ, मर्द और औरत जब भी नमाज पढ़ेंगे तो औरत अकेली पीछे साफ में खड़ी होगी। अच्छा, मर्द अगर मियाँ बीवी भी हैं, माँ बेटा भी हैं, तो भी जो मर्द है वो आगे साफ में खड़ा होगा, और पीछे अगर बच्चे हों तो बच्चों की साफ बन जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर एक मर्द या दो बच्चे हैं तो वो मर्द के पीछे खड़े होंगे और औरत अकेली पीछे खड़ी होगी। अच्छा, और अगर दो ही हैं टोटल, मियाँ बीवी है, नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो भी बीवी अकेली पीछे साफ में खड़ी होगी।
مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. جماعت نہیں کروا رہے, جماعت نہیں کروا رہے, اگر نماز ویسے بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی تو اس کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں کچھ مائنر سے فاصلہ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں, فار ایگزامپل ایک تو بالشت کے قریب, اگر وہ جگہ یہ اتنی سی ہے, اچھا چھوٹا سا اجرا ہے, غریب آدمی ہے, مجبوری کے حال میں پڑھ لے کوئی, لیکن درست یہ ہے کہ پیچھے کھڑی ہو, ایک صف کا جو ایک فاصلہ ہوتا ہے بیسک, جو صف کا لیے. سر بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ, سوال یہ ہے کہ کاروبار میں جھوٹے وعدے کرنا اور بلا وجہ تاخیر کرنا شرعاً کیسا ہے سر؟ بہت زیادہ اس وقت معاشرے میں ہے. اللہ اکبر. یہ ٹال مٹول کرنا, تاخیر کرنا, بر وقت ادائیگی نہ کرنا, اس حال میں کہ وہ بندہ ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہے, ہاں جی, پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے. مثل الغنی یہ ظلم. غنی شخص کا ٹال مٹول کرنا, بر وقت ادائیگی نہ کرنا, بر وقت جو ہے نا وہ سامان نہ فراہم کرنا, یہ ظلم ہے. اللہ اکبر. بے شک. اور اسی طرح اس سلسلے میں جھوٹ بولنا, تو پھر وہ کیا ہے, وہ تو بے کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بائع مشتری, بیچنے والا اور خریدنے والا, یہ جو ہے نا اگر ان دونوں سچ بولیں گے, فَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَا, دونوں ہر چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں, واضح بتا دیتے ہیں, سچ بولتے ہیں, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, ان کی بے میں برکت ڈال دی جائے گی. اور وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا, اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی عیب چھپاتے ہیں, پیسے کے اندر جعلی نوٹ داخل کر دیے, بتاتے نہیں, اور ٹوٹے اور اس پرانے نوٹ ہیں پھٹے ہوئے وہ داخل کر دیے ہیں, تو وہ جو ہے نا, اور وہ دوسرا شخص جو ہے سودا کے اندر عیب ہے, ہاں جی, ہاں جی, بالکل, اور وہ عیب چھپا کے دوسری چیزوں میں باندھ کر کے نا وہ دے دیتا ہے. محقت برکت بیعہ, اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اگرچہ پیسہ بڑا ظاہراً آئے گا, لیکن وہ اس میں برکت نہیں ہوگی. وہ بیماریاں اور کیا کیا ایسے مسائل, چور ڈاکو پڑیں گے, جیب تراش اور جیب کترے وہ مل جائیں گے, اور ایسے کوئی ڈاکو پڑ جائے گا. اور یہ جو ہوتے ہیں نا بازاروں میں جو بدماش پھرتے رہتے ہیں اور جگہ ٹیکس لیتے ہیں, جی جی, ایسے ہی سر. بہت شکریہ. پیسے یہاں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, عرفان صاحب پوچھتے ہیں, آدمی پر جادو جنات کا اثر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. بے شک. تینوں صورتیں پڑھ کے آخری صبح شام اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے. سر صورتیں اگر بتا دیں ہم. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, جی, سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ آخری تینوں صورتیں. تینوں صورتیں پڑھ کر تین دفعہ اپنے اوپر دم کرنا چاہیے صبح شام. ٹھیک ہے, اوکے. اور دوسرا سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے. سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کرے, اپنے گھر والوں کو بھی کہے وہ بھی پڑھے, اور گھر کے اندر خالی ٹائم پر تلاوت لگا دیں, ویسے لگی رہے, ویسے لگی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, فإن أخذها برکہ, اس کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو یاد کرنا باعث برکت ہے. سبحان اللہ. ولا تستطيع البطالہ, اور جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے. بے شک. وترکها حسرہ, اور اس کو چھوڑ دینا یہ باعث ندامت بھی ہوگا قیامت والے دن کہ میں نے پڑھی نہیں. اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے درجات بھی ہوں گے, اور دنیا کے مسائل سے ان کو نجات بھی ملے گی. سبحان اللہ. تو جس بندے کو جادو کو شک ہو جائے نا, صرف شک, شک, تو وہ فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں شروع کرے. سبحان اللہ. علاج ہے ڈائریکٹلی سر. میرے پاس ایک مریض ایسا آیا, نوجوان ہے, اچھا, کہتا ہے کہ شیخ میں گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو میں ٹھیک ہوں, اچھا, کوئی بیماری نہیں ہے مجھے. اوکے. گھر کی دہلیز کے اندر میں قدم رکھتا ہوں تو میرے سر کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے اوون چل رہا ہے, چولہا چل رہا ہے, آگ لگ جاتی ہے, اور میرے لیے گھر کے اندر بیٹھنا ممکن نہیں رہتا. میں بھاگتا ہوں باہر کو, باہر آتا ہوں تو ٹھیک ہوں. ساری رپورٹس کرا لی ہیں, کچھ بھی نہیں آتا. میں نے اس کو کہا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کر, جب سونے لگو تب بھی ہینڈ فری لگا کے تلاوت سنتے سنتے سو جا, کوئی بات نہیں. دفتر میں بیٹھا اپنے کام کر رہے, اس وقت بھی آہستہ آواز میں تلاوت سورہ بقرہ کی سنتا رہا کر. تو میں سب یقین مانے, ایک ہفتے کے بعد وہ آیا, وہ کہتا ہے جی مجھے 20 سے 30% تک سکون ہے.
माशाअल्लाह एक हफ्ते के इतना कोई कसर सर दिखा, इतना असर हुआ। सुभान अल्लाह। तीसरे या चौथे जुम्मे आया तो वो बकायदा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीमारी खत्म हो गई। ओहो सुभान अल्लाह सर। और जादू करने वाले उसके घर में मौजूद थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना कहता है कि अब मैं घर के अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ, लेटता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। लेकिन कहता है अब मैं तिलावत पहले से भी कई गुना ज्यादा कर दी। फर्क पड़ा ना, तो उसको मजा भी आया सुभान अल्लाह। और अल्लाह की तरफ से सेहत भी मिल गई, तो उसका शौक और बढ़ गया। कहता अब मैं दफ्तर में भी तिलावत सुनता हूँ, घर आकर भी रात को सोते वक्त तो मैं हैंड फ्री लगा के सो जाता हूँ। माशाल्लाह सर, ये बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया। अगर आपके साथ भी कोई मामला ऐसा है, जादू जिन्नात वाला कोई ऐसा है, तो शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दी है जो उनकी आंखों देखी है, जिनका उन्होंने बताया और माशाल्लाह उन्होंने उस पर अमल किया और इससे माशाल्लाह वो ठीक हो गए, सेहतमंद हो गए। आप भी इसको आप पकड़ लें, ये जो सूरह बकरा ख़ास तौर पर इसको पढ़ें। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब सवाल ये है, सैयदजादा के नाम से आईडी है, लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, अगर नमाज के दौरान कोई पीछे से सॉन्ग या ड्रामा की आवाज़ आ रही हो तो क्या नमाज हो जाएगी सर? हाँ, नमाज तो हो जाएगी लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बाकी आवाज़ें पड़ती हैं कानों में तो उसकी तरफ फिर बंदा मुतवज्जे ना हो। अच्छा। कि आपकी ये कौन सा डायलॉग चल रहा है और नहीं, 2 in 1 नहीं ना करता रहे कि खड़ा नमाज में है और मजे ड्रामे के लेता रहे, फिर तो नमाज का कोई फायदा नहीं होगा ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, जमात के साथ एहतमाम करके आया है। हाँ जी, हाँ जी। और जब वो नमाज पढ़ के वापस जाता है तो किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 50% सवाब मिलता है, बाकी सारा उसका माइनस हो जाता है। कैसे सर? जैसे जितनी तवज्जो उसकी नमाज से इधर उधर गई, अच्छा, कोई मोबाइल के साथ लगा है, कोई घड़ी के साथ लगा है, कोई कपड़े संवार रहा है, कोई बालों के साथ, कोई दाढ़ी के साथ, ऐसे ही। कोई कलीन देख रहा है, कोई आते जाते को देख रहा है, तो जितनी तवज्जो रीट्रैक होगा उतना सवाब कम हो जाएगा। और अगर ड्रामे और फिल्मों के गानों की आवाज भी सुन रहा है, मजे भी ले रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है, तो वो नमाज तो फिर वो ज़ाया ही होने वाली बात है। ऐसी जगह में ना नमाज वो उस वक्त ड्रामे को बंद करें भाई, उसको बंद करेंगे भाई नमाज पढ़ने का टाइम। बताइए, उसका ये मतलब है कि अब घर साथ वाले घर में ये चीज चल रही है, एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है। हाँ जी, उस कमरे में तो उसको नहीं चाहिए कि वो ड्रामे भी देखे और क्रिकेट की वो कमेंट्री जो है ना वो भी सुने और साथ ही कोई चीज आया भी ना हो। नहीं, ये नहीं, बाहर से आवाज आ रही है, दूसरे घर से आवाज आ रही है, तो फिर ये आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेस नहीं है, सफ़र में है या बाहर अचानक से नमाज पढ़नी पड़ गई आपको, तो इस सूरत में आप कर सकते हैं। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख पूछा ये गया है कि क्या शरीयत में ऐसा कोई हुक्म मौजूद है कि मैयत के गुस्ल की जगह को 40 दिन तक रोशन रखा जाएगा? वाह, 40 दिन ही क्यों, उतनी देर में गौर हो जाएगा। तो ये ऐसा मेरे इल्म में कोई ऐसा हुक्म नहीं है भाई। रोशनी कहाँ थी मदीने के घरों में? मदीने के घरों में चिराग कहाँ थे? मस्जिद नबवी में चिराग कहाँ थे? ऐसे ही। तो 40 दिन मैयत की गुस्ल की जगह को रोशन रखना, ये कौन सा अदब है, कौन सी तालीम है, जरूरत क्या है सर? बिल्कुल। अच्छा, जिस जगह उसको गुस्ल दिया वहां 40 दिन, हाँ जी, तो इसका मतलब जिस जगह उसको दफन किया वहां तो फिर 40 महीने करना पड़ेगा। सर, बिल्कुल ऐसे। वहां तो बेचारे को ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे ही। तो ये सारी फजूलियात हैं, हमारे माशरे में मशहूर चीजें हैं, इनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब कब्र में इंसान चला गया वहां उसके अमाल काम आने। अगर अच्छे अमल हैं तो जन्नत की तरफ से लाइट भी आएगी, खुशबुएं भी आएंगी, मजेदार हवाएं भी आएंगी, सुभान अल्लाह सर। बिस्तर भी जन्नत से आएगा, इंशाअल्लाह। कफन भी जन्नत से आएगा, और कब्र इतनी वसी कर दी जाएगी जहां तक उसकी नजर जाती है उसकी कब्र वसी होगी। और अगर अमल नेक नहीं है तो हजारों लाइटें ऊपर लगा दो, अगरबत्तियां लगा दो, खुशबुएं छिड़क दो, नीचे उसको कुछ पहुंचने वाला नहीं। जहन्नम से गर्म लू, बदबूदार हवाएं, जहन्नम का बिस्तर, जहन्नम का कफन पहनाया जाएगा, और कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि इधर की पसलियां उधर में दंस जाएंगी। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए और कब्र के इनामात और इन जन्नत की मीठी हवाएं हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, अपने अमाल दुनिया में करके जाएं, ऐसे किसी को दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें, अल्लाह के हकूकुल्लाह जो हकूकुल्लाह है उनको भी पूरा करें और हकूकुल इबाद हैं उनको भी पूरा करें, ताकि अल्लाह ताला हम सब कुछ जन्नत में इकट्ठा करे और कब्र जो है वो हमारे लिए एक आसान रास्ता हो, एक सुकून वाली जगह हो, ना कि वहाँ पर हमें
جہنم والا عذاب جو ہے میسر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, دعاؤں میں خاص طور پر ہمیں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت جی, اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.